बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एटेन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज की जो सुबह है वो बहुत ही खूबसूरत है, खुशगवार है। आपको पता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बारिश का जो है वो सिलसिला बारिशों का जारी है और ज़्यादा बारिशें नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की बारिश होने के साथ साथ जो है मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है और लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें जाहिर सी बात है मौसम खुशगवार हो तो उससे ये होता है कि आपके रवैये भी जो है ना वो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। रवैयों को हमेशा खूबसूरत बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर मौसम बाहर का अच्छा है और अगर आपका दिल का मौसम नहीं भी अच्छा, तो बाहर के मौसम से जो है वो आपका कहीं ना कहीं मूड के साथ जो है वो ताल्लुक ज़रूर होता है, आपका कहीं ना कहीं मूड जो है वो खुशगवार भी हो जाता है। अच्छा, और उसके साथ साथ पेट्रोल की जो कीमतें गिरी हैं उसके साथ लोगों में एक थोड़ी सी, जो मैंने कल एक देखा कि लोग उससे बड़े सेटिस्फाई और थोड़े से खुश भी नज़र आए हैं कि अच्छा थोड़ी सी कमी आने से जो है लोगों के, क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जितना भी हो जाए महंगाई का तूफान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, बढ़ भी रहा है, लोग परेशान भी हैं। लिहाजा हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करें, जो हमेशा मैं एक बात करती हूँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए, और इसके साथ साथ आजिज़ी और इनकसारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं जी शमसुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि SP सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है जो हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर महर इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अब तो बिल्कुल ठीक है, मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए हाँ, गर्मी से जो छुटकारा मिल गया है क्योंकि इनका काम इस तरह का फील्ड में रहना, और फिर जाहिर सी बात है जब इंसान फील्ड में होता है तो गर्मी जिस तरह अरूज पे जा रही थी तो वाकई बड़ा अभी मुश्किल भी हो देखें, जाता 10 दिन पहले भी जो पसीना और गर्मी और एक इरिटेशन का एक सिलसिला था, लेकिन 2 दिन हो गए, अब पता चल रहा है कि सर्दी आ गई। सर्दियाँ वेलकम कर रहे हैं हम सर्दियों को अच्छा सर, कभी वैसे आपका भी मौसम के साथ जो है वो बड़ा एक, मैं कहती हूँ ना, आपकी भी टफ ड्यूटी होती है फील्ड में काम, और फिर जिस तरह हम देख रहे हैं कि आजकल जो है पुलिस बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह इस समय मैं कहती हूँ तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के साथ एक तो हमारा यूनिफॉर्म का फ़र्क पड़ता है ना? हाँ, सर्दियों की हमारी यूनिफॉर्म डिफरेंट है और गर्मियों की हमारी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, और उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें हमने जर्सी भी पहननी होती है और गर्म जुराबें वगैरह वो भी, वेस्ट भी पहनते हैं। नॉर्मली गर्मियों में हम हाफ स्लीव्स पहनते हैं या दूसरी वर्दी भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस एक्टिव हुई है, ये पुलिस पहले से ही एक्टिव थी बुनियादी तौर पे पुलिस की प्रोजेक्शन नहीं थी। हाँ। और ये हमारे जो अभी मौजूदा IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर हैं और वो अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये उनका आइडिया था कि पुलिस चूंकि अच्छा काम तो कर रही है लेकिन पुलिस को प्रमोट नहीं किया जाता, लोगों को पता नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है। अच्छा, मैं अब ये देख रही थी पुलिस जिस तरह एक्टिव, जिस तरह आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी अब आपकी जो है तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, और जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनकी भी बयान आ रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं। देखिए, आर्मी में एक इदारा है ISPR, तो पुलिस में जो है वो इस किस्म का कोई प्रॉपर जो है वो इदारा नहीं था, लेकिन अब हमारे IG साहब ने इसको स्टार्ट किया है। अब उसमें उनका PRO भी है, स्टाफ भी है, और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी PRO तैनात किए गए हैं DPO साहबान के साथ, इसी तरह CPO साहबान के साथ और RPO साहबान के साथ भी उनके PRO लगाए गए हैं, जिनका काम ही यही है कि जो पुलिस अच्छे काम कर रही है उसको प्रोजेक्ट करें ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस ये कर रही है, और इंशाल्लाह इससे पुलिस का एक सॉफ्ट और अच्छा इमेज जो है वो लोगों के दिलों में उजागर होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग अब देखते हैं महंगाई जिस तरह बढ़ी, जिस तरह बेरोजगारी है, लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, उसी तरह क्राइम की रेशो में भी इजाफा हुआ है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस टाइम क्या सूरत हाल है? देखें, क्राइम एक तो हमारे जो IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंट कर दी है। अब ये नहीं है कि कोई बंदा एप्लीकेशन दे दे और उसका जेन्युइन इंसिडेंट हुआ है और उसकी FIR लॉज ना हो। पहले लोगों की 50% कंप्लेंट ये थी कि जी हम FIR करवाने गए और हमारी FIR नहीं हुई।
اب یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہیں وہ بالکل دھڑا دھڑ رجسٹر ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک جو فیئر ہوتا تھا ایس ایچ او کو کہ اگر میری ایف آئی آر میں نے تھانے میں درج کی تو مجھ سے پوچھا جائے گا، اب ایف آئی آر پہ نہیں پوچھا جاتا. ایف آئی آر جس بھی کرائم کی ہے، جو بھی کرائم ہو جائے اس کی درج ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ریکوری کا اور اریسٹ آف ایکیوز پرسنز کا پوچھا جاتا ہے. تو وہ یہ ایک بہت ہی اچھا ہمارے آئی صاحب کا انیشیٹو ہے، اور اس پہ ہم سارے جو ہیں وہ بالکل مضبوطی سے قائم ہیں. اور ابھی دیکھ لیں ملتان میں پچھلے سال کا جو کرائم ہے وہ تقریباً 20,000 تھا، تو اس سال جو ہے وہ 40,000 کراس کر گیا، تو آلموسٹ ڈبل ہو گیا. تو اس کے حساب سے ہمیں نفری بھی چاہیے، ظاہر ہے نفری بھی کم ہے، ہمارے آئی اوز کم ہیں. پہلے جو 20,000 کیسز کو دیکھ رہے تھے اب وہ 40,000 کیسز کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے سی پی او کو ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے، ہمارے سینئر لیول سے بات چل رہی ہے، آر پی او صاحب کی طرف سے، سی پی او صاحب کی طرف سے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس میں مزید بہتری ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چوری ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں بھی اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. باہر عمران آپ بتائیے گا کہ کیا اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے لوگوں کی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی ہیں وہ یوتھ 18 ایئرز جیسے ایسا ہم لگتے ہیں ٹین ایجر جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں. بالکل آسما، آج تو ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے، ایس پی صاحب جو ہیں ہمیں بتاتے بھی رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے. 24 گھنٹوں کی میں بات کروں تو 17 موٹر سائیکل ہیں ملتان کے مختلف علاقوں سے جو چھینے گئے ہیں، 30 موبائل فون ہیں. اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے کے واقعات، اس کے علاوہ چوری کے واقعات اور دیگر 50 کے قریب یہ جو دوسرے جو مقدمات ہیں یہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں. ڈیٹا میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے. اب آپ نے بات کی کہ کیا وجوہات ہیں، پہلے بھی موٹر سائیکلوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بائکس کا تو زیادہ 20 موٹر سائیکل کہاں جا رہے ہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. گینگز بھی پکڑے جا رہے ہیں لیکن روزانہ 20 جا رہے ہیں. اگر ہم 10 دنوں یا 15 دنوں کی پولیس کی کارکردگی کو ہم دیکھیں تو 20 موٹر سائیکل ریکور ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈیلی 20 جا رہے ہیں اور 15 دنوں میں، ایک مہینے میں 50 ریکور ہو جاتے ہوں گے. اور جا کتنے رہے ہیں؟ 300 سے 400. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ شہر سے باہر جا رہے ہیں. ہمارے جو داخلی و خارجی راستے ہیں وہاں پہ ایس پی ڈاکٹر عاطف اکرام صاحب مرحوم، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا آسما، جب 2016 میں وہ یہاں پہ ایس پی رہے تھے ملتان میں آئی تھنک. تو انہوں نے کیا کیا تھا، جب آپ ہیڈ محمد والی پل یا چناب پل پہ جاتے ہیں تو انہوں نے لیپ ٹاپ رکھوا دیے تھے اور اس کی پوری ایک رجسٹریشن کا اسکیم، اور ہر گزرنے والی موٹر سائیکل کو چیک کیا جاتا تھا. زیادہ صورتحال کیا آتی ہے کہ خواتین کو پیچھے بٹھا کے پھر نکل جاتے ہیں تاکہ پولیس والے جو ہے وہ روکے نہ اور اس طرح کا چیکنگ کا سسٹم نہ ہو. ہمارا یہاں پہ کوئی کیمرہ سسٹم جہاں سلو ہوں اور وہ نمبر اس کا ٹریس ہو جائے اور فوراً ڈیٹیکشن ہو جائے، جیسے مختلف پولیس کی ایپس ہیں کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ وہ انٹر کرتے ہیں ان ایپ سے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہے یا نہیں. اسی طرح چوری والی جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی پکڑی جاتی ہے اگر داخلی خارجی راستوں کو جو ہے وہ بنا دیا جائے. اب یہ باہر زیادہ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، گینگز بھی پکڑے جا رہے ہیں. ٹین ایجر کی آپ نے بات کی، ایک تو ٹین ایجر کو ریلیف تھوڑا سا مل جاتا ہے جرنائل ہونے کا عدالتوں سے نا کہ یہ کم بات عمر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی علی ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے سے سر ابھی بات کر رہے تھے کہ ریکوری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے افسران سے، ایس ایچ او صاحب سے، لیکن ہماری جو یہاں پہ ایف آئی آر بڑی ہے جو مرتضی آباد میں کوئی ریکوری نہیں ہو رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے. کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہے کسی کے. ایک بندے کو ہم نے نام بتایا تھا، ان کی نامینیٹ کیا تھا، وہ جو ہے نا ان کے کوئی آگے ایم پی ایم این اے کو کوئی ایسے لوگ نکل آئے ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت کروا کے تو ہمیں جو ہے نا اس پہ جی آپ کو یہ بندہ حالت دیتا ہے تو آپ مان جائیں گے. وہاں پہ انہوں نے مطلب تھانے کے اندر بیٹھ کے لڑکوں نے بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی، آن دا اسپاٹ دھمکیاں بھی دی، لڑائی جھگڑے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسے تو نہیں ہوتا. تو کہتے کہ نہیں، آپ نے تشخیصی صاحب کہہ رہے کہ آپ کی حالت لے لیں. آپ نے کون سے تھانے؟ کون سے؟ ٹھیک ہے، ممتاز آباد. تو وہ آپ کو کہتے کہ آپ نا حلف لے لیں تو یہ آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ کو یقین آ جائے گا. اس کے ہمارے ایف آئی آر کے بعد 3 گینگ پکڑے گئے ہیں. اب سر سے یہ پوچھیں گے 3 گینگ لیکن ریکوری ہوئی ہے. میں نے تفتیشی کے پاس گیا ہوں تو تفتیشی مجھے پتا کیا کہتا ہے، بھائی ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح گینگ پکڑے گئے ہیں،
مین سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ بوگس کاروائی کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ خود اپنے سے دے رہے ہیں یہ موٹر سائیکلیں اور اتنے لاکھ تو بس اس چیز کی بھی ہمیں کچھ صحیح نہیں ملا رہی ساتھ سے بھی ملنے سے بات ہوئی تو وہ بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا نمازیں پڑھیں تہجد پڑھیں اللہ کرے گا مل جائے گی. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت لوگ کیونکہ پریشان رہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ پولیس کے کچھ افسران جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا, ایک تو یہ جو حلف والا کلچر ہے یہ کلچر ہے بیسیکلی, اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. قانون جو ہے وہ حلف کو نہیں مانتا, وہ ایویڈنس کو مانتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایویڈنس لے آئیں. اب اس میں پرابلم جو آئی او کو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ چور, ظاہر ہے ایک لفظ جو چوری ہے وہ سیکرٹ, کسی سیکرٹلی بندہ کوئی کسی کی چیز لے کے جاتا ہے تو وہ چوری کہلاتی ہے. اگر وہ سنیچ کرتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے اس کو, تو انٹریکشن ہوتا ہے اس کا. تو اب کسی بندے کو ٹارچر کرے پولیس تو پھر پولیس پہ پرچے ہوتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ٹارچر کیا ہے اور اس کی تفتیش کی ہے. اب ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, اس میں جو چور ہیں اب وہ اس کو آپ کرسی پہ بٹھائیں اور اسے کہیں کہ جی آپ نے یہ ان کا موٹر سائیکل چوری کیا ہے, آپ نے ان کا موبائل چوری کیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ بتائے گا. تو اب ہمارے کچھ تھوڑے سے قانون کی وجہ سے بھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ورنہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کسی سے ریکوری کرنا یا اس سے یہ پوچھنا کہ وہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے. تو یہ بس ایک قسم کا اسکیپ ہوتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے کہ اس بندے نے ان کا موٹر بائک چوری کیا ہے یا ان کی کوئی جو چیز گئی ہے وہ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس ہے تو وہ دے دیں, ہم حلف پہ نہیں جائیں گے. حلف پہ تبھی جاتے ہیں جس وقت کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی. تو لیکن قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے, کورٹس بھی اس کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں بھائی ایویڈنس لائیں, یہ بندہ ہماری نظر میں ہر بندہ انوسینٹ ہے جب تک کہ انلیس کہ آپ اس کو پروو نہ کر دیں کہ جی یہ گلٹی ہے. تو یہ میری گزارش ہے. باقی عمران صاحب جو بات کر رہے تھے کرائم کی کہ 24 گھنٹے میں اتنے کرائم ہوئے ہیں, تو میں تو اس شہر میں نیا آیا ہوں, ابھی میری نئی پوسٹنگ ہوئی ہے, تو مجھے نہیں پتا ملتان شہر کی کتنی آبادی ہے. 40 لاکھ سے بھی وہ کہتے ہیں. اچھا, اگر 40 لاکھ میں سے 20 موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں اور 20 وارداتیں اور ہوئی ہیں تو کتنے ہو گئے 40. اور 40 کو آپ ذرا ریشو نکالیں 40 لاکھ پہ, چلیں 150 بھی کر لیں, اٹس اوکے نو پرابلم. 150 بھی اگر کر لیں, اگر 150 بندوں کے ساتھ واردات ہوئی ہے تو 39 لاکھ اور کتنے بن گئے 99,900 850 لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے حساب کتاب لگانے میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کی ریشو کیا بنے گی. دیکھیں نا, جو سیف ہیں ان کی بھی بات کریں نا, تو وہ بھی اسی پولیس کی وجہ سے ہیں. تو اگر 39 لاکھ 800 اور 50 بندہ آپ کا ملتان میں سیف ہے تو یہ ریشو میرا خیال ہے 0.0000 کچھ % بنے گی پرسنٹیج کے حساب سے. تو آپ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو 99% الحمدللہ سیف ہیں یہاں پہ. بڑے زبردست طریقے سے یہ بتائیں. نہیں دیکھیں نا, آپ آبادی کو دیکھیں, آبادی کے حساب سے دیکھیں نا, پرسنٹیج پھر نکالیں آپ, اس میں پھر آپ ہمیں بلیم کریں کہ جی اتنی واردات ہو رہی ہے. ہاں اگر یہ ریشو ہوتی 40% 50% دین وی کین سے کہ جی کرائم بہت بڑھ گیا. اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس آفس میں ابھی کھڑے ہوئے ہمارے کیمرہ مین, ہمارے پروڈیوسر 8 لوگ ہیں, ہماری اینکر صاحبہ یہ بتائیں پچھلے 1 سال میں آپ کے ساتھ کوئی ڈکیتی چوری کی واردات ہوئی؟ اچھا, میرے ساتھ ابھی پچھلے سال میں میرے گھر سے ہوا تھا, میرے گھر سے جو ہے وہ نل وغیرہ, خیر وہ زیادہ چوری تو نہیں انہوں نے کی, لیکن یہ ہے کہ نل وغیرہ تمام چیزیں گھر کی جو ہے نا چیزیں چوری اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ ہیں کرائم رپورٹر, دیکھیں ہم پولیس والے ہیں, ہم بھی کرمنلز کا نشانہ بن جاتے ہیں کئی دفعہ. آپ کرائم رپورٹر ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے کسی کرمنل کی رپورٹ کی ہو, اس پہ کوئی سٹوری کی ہو, اس کی کوئی کمپلینٹ کی ہو اور اس نے ریونج کے طور پہ آپ کی بھینس چوری کر لی ہو. لیکن یہ ہے کہ اب ہر رپورٹر کی بھینس چوری نہیں ہوتی بھائی جان. نہیں, یہاں سے بائکس کافی سارے ہیں ہمارے, بائکس تو میں نے آپ کو ریشو دے دیا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اسٹیٹکس کے مطابق ملتان شہر میں اس وقت کتنے بائکس ہوں گے؟ سر ہمارے صحافی تو روزانہ لوٹ رہے ہیں, ویسے صحافی سارا دن رہتے جو سڑکوں پہ بیچارے. صحافیوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ تو رپورٹ کروانا مناسب ہی نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ تو کچھ ہونا نہیں ہے, کہ پولیس اس کے اوپر زیادہ سے ہے کہ ہمیں چکر پہ چکر لگانے پڑ جائیں گے. اور ابھی ایسا نہیں ہے,
اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, بالکل فوری ایف آئی آر دیتے ہیں اور ہم اس پہ ریکوری بھی کرتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل چوری ہوتے ہیں یہ آرگنائز قسم کے گینگ ہوتے ہیں, اور یہ موٹر سائیکل چوری ہونے کے فوراً بعد اس کو ڈسمینٹل کر دیتے ہیں, اس کو پارٹس میں کر دیتے ہیں, پارٹس میں کر کے اور وہ بک جاتے ہیں, جس کو آپ لاہور کا بلال گنج کہہ لیں اس طرح سے کہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی قابلی سامان ہے. وہ قابلی نہیں ہوتا, بیسیکلی وہ جو گاڑیاں سنیچ ہوتی ہیں جو چوری ہوتی ہیں انہی کا ہی سامان ہوتا ہے. اور اسی طرح موٹر بائکس بھی جو ہے یہ جو آپ کے کباڑ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کئی چلان بھی کیے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے, ان کو ہم پکڑتے بھی ہیں, لیکن کئی دفعہ ایویڈنس ملتی ہے, کئی دفعہ ایویڈنس نہیں بھی ملتی. تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. باقی اس کے کرائم بڑھنے کے نا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں. آپ کی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لوگ پریشان. اب ہمارا جہاں میری پوسٹنگ ہے وہ صدر کا علاقہ ہے, میں صدر ڈویژن میں ہوں, تو میرے پاس ہے جلال پور پیر والا ہے, میرے پاس شجاع آباد ہے, اس کا ریورائن بیلٹ ہے, ہمارے اس الپے کے ساتھ سارا ریورائن بیلٹ ہے, ہمارے کینٹ کے ساتھ مظفر آباد کے ساتھ ریورائن بیلٹ ہے. تو ریورائن بیلٹ میں لوگ فخریہ کرائم کرتے ہیں. مطلب ان کا اگر کوئی بچہ اشتہاری ہو جائے تو وہ بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ساڈا پتر اشتہاری ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے ساتھ پرابلم ہے. کچھ لوگ کرائم کرتے ہیں مجبوری میں, کچھ فخریہ کرتے ہیں, وہاں کا ان کا ایٹماسفیئر اس قسم کا ہے. تو بیسیکلی ہمیں نا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف کرائم جو ہے وہ مجبوری میں نہیں ہوتا, فخریہ بھی لوگ کرتے ہیں, کلچرل بھی ہے. جو ینگ ابھی بات کیا جو بچے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, بہت سارے لوگ نا جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فیشن کے طور پہ بھی, اور پھر دوسرا آپ نے دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں موویز جس طرح سے دکھائی جاتی ہیں لوگ اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. اچھا کیونکہ بچے ہوتے ہیں اتنا ذہن اس طریقے سے میچور نہیں ہوتا, تو وہ چیزوں کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر جو نتائج ہوتے ہیں. انٹرویوز میں بچے یہی کہتے ہیں کہ موویز دیکھی تھی یا دوستوں نے کہا چلو شرط لگا لیتے ہیں ایک دوسرے سے شرط. اچھا اکثر ٹک ٹاک پہ ہم جو دیکھتے ہیں جو گنز کا استعمال کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے ایکشن لیا جا رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو پھر ریئل میں کتنی آپ دیکھ لیں ڈیتھ ہوئی ہیں اسی وجہ سے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے نہیں ہوتا, سنبھالا نہیں جاتا, تو بہت سارے لوگ پھر اس طرح کے کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں, یا تو باڈی کو چھپا دیتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی جو ہم آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس پہ ہمیں پولیس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز تو کر رہی ہوتی ہے. لیکن سر یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا اگر کوئی اس طرح کی واردات ہو گئی ہے, چوری ہوگی ہے, ڈکیتی ہوگی ہے, یا کہیں قتل کا ایسا کوئی واقعہ معاملہ ہو گیا, تو وہاں پولیس جو ہے وہ فوراً پہنچے. جو کہ تھوڑا سا ہمارا شکایات بھی ہیں لوگوں کی کہ 15 پہ بھی کال کریں تو 15 بھی کبھی آپ کے موقع پر نہیں پہنچتی, اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی اچھا, اس میں گزارش کرتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے سٹی کے تھانے ہیں, یہاں پہ جو ہمارے سٹی کے تھانے ہیں ان کا ریڈیس جو ہے میکسیمم 4 سے 5 کلومیٹر ہوتا ہے. بالکل کم ہے, آبادی زیادہ ہے نا سر, آبادی زیادہ ہے لیکن ڈسٹنس کم ہے. تو ہمارا جو ریسکیو ٹائم ہے وہ بھی کم ہے, ہم فوری پہنچتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو رورل پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہاں پہ روڈز نہیں ہیں, کئی دفعہ وہاں پہ ڈسٹنس زیادہ ہے. اب ہمارا جو صدر جلال پور تھانہ ہے, اب اس کی جورسڈکشن آپ دیکھ لیں شروع ہوتی ہے, ایک سائیڈ سے ہمیں جو ہے وہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ لگتا ہے, ایک سائیڈ سے ہمیں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ لگتا ہے, ایک سائیڈ سے ہمیں بہاولپور ڈسٹرکٹ لگتا ہے, ایک سائیڈ سے اسی تھانے کو لودھراں کا ڈسٹرکٹ لگتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 4 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ایک تھانے کو لگتے ہیں. اب اس کا ڈسٹنس آپ کاؤنٹ کر لیں, سینٹر میں تھانہ ہے, اگر 25 کلومیٹر ادھر واردات ہوتی ہے یا ریورائن سائڈ پہ ہوتی ہے, یا کچھ ہمارے جو موضع ہیں جو ہمارے گاؤں ہیں وہ دریا کے پار بھی ہیں, ستلج دریا کے دوسری طرف ہیں. اب وہاں جانے میں اوبیسلی ٹائم لگتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ پولیس لیٹ ہو گئی. پولیس لیٹ نہیں ہوتی, شہر کے اندر تو سر پہنچ ہی سکتے ہیں. شہر کے اندر ہمارا جو آپ دور دراز اس میں نہیں جاتے, ہمارا ریسپانس ٹائم جو شہر میں وہ 5 سے 7 منٹ ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہم پہنچتے ہیں. اور نہیں پہنچتے ہیں, اس میں باقاعدہ ہمارے کنٹرول پہ نوٹ ہوتا ہے کہ کتنے بجے اس کو میسج کنوے ہوا پولیس کو, اور کتنے بجے پولیس نے وہاں رپورٹ کی. باقاعدہ اس پہ ہماری پوچھ گچھ ہوتی ہے, اور ہم جو ہمارے جونیئر سٹاف ہے, جو ہمارے پیٹرولنگ آفیسر ہیں, ہم ان کو اس بات پہ شو کاز بھی دیتے ہیں, ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں. اور یہ ہمارا بڑا اس میں لمیٹڈ ٹائم ہے, 5 سے 7 منٹس
اور اس میں ٹائم نوٹ ہوتا ہے اور کنٹرول باقاعدہ پوچھتا ہے کہ آپ کتنے بجے آپ کو اطلاع ملی اور کتنے بجے آپ پہنچے. نوٹ ہوتا ہے. نئے تھانوں کی بھی کل سی پی او صاحب سے بات ہو رہی تھی آسما کے نئے تھانے بننے چاہیے اور ملتان کے 5 تھانے سجیسٹڈ بھی ہیں, جگہیں بھی دیکھی ہوئی ہیں اور اپروول باقی ہے. صحیح. اب میں آپ کے تھانے مخدوم رشید کہہ رہے ہیں. جی جی. اب ہے کیا ممتاز آباد کا ڈسٹینس آسما میرے گھر سے 1.5 کلومیٹر پہ ہے اور مخدوم رشید 20 کلومیٹر پہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میرا جو جس لوکیشن میں ہے تو اس کو ڈیوائڈ, جیسے ڈویژن ہم نے کی ہوئی ہے ڈیوائڈ جو ایریاز, اس کو بھی تو دوبارہ امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دیکھیں جو ہمارا مخدوم رشید تھانہ ہے وہ وہاڑی روڈ پر ہے اور جو اسٹیڈیم ہے آپ کا کرکٹ اسٹیڈیم وہ یہاں شہر کے اندر ممتاز آباد سے اور وہ تھانہ جو ہے اس کو مخدوم رشید ہی لگتا ہے اور ہمیں پرابلم ہوتی ہے یہاں سے 17 to 18 کلومیٹر. اب آپ 17-18 کلومیٹر اور ہمارا جس طرح سے ٹریفک ڈسپلن ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کو جلدی ہے, ہر بندہ کوئی آپ کی ایمبولینس ہے اس کو راستہ کوئی نہیں دیتا, سرکاری گاڑی کو راستہ کوئی نہیں دیتا, آپ کو راستہ کوئی نہیں دیتا. پولیس کو تو راستہ مل ہی جاتا ہے. نہیں, پولیس آج کل راستہ ہی ٹوٹا ہوا ہے ویسے مخدوم راستہ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو وہ جتنی بھی کوشش کر لے تو اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اب آپ اس میں بلیم کریں اس پولیس افسر کو کہ جی یہ پولیس لیٹ پہنچی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. ہاں میں نے ترکی وزٹ کیا ہے, استنبول میں گیا ہوں, وہاں پہ ان کا میں نے جو سیف سٹی پروگرام ہے وہ دیکھا ہے. وہاں انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ جتنے ان کی 4 کراسنگ ہیں اور انہوں نے ایک ڈسٹینس بنایا ہوا ہے موٹر بائکس کے ساتھ, گاڑیوں کے ساتھ, کہ جہاں ان کا رسپانس ٹائم 3 to 5 منٹس ہے. تو وہ جو کنٹرول روم ہے اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے جو کال 15 کی جنریٹ ہوتی ہے وہ نیئرسٹ جو بھی اس کو اپروچ کر سکتا ہے وہ فوراً اس کو کنوے کرتے ہیں اور ود ان نو ٹائم وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وجہ اس کی ایک تو ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, سیکنڈ ان کے پاس وہیکلز ہیں, لاجسٹک ہے ان کے پاس, تھرڈ ریسورسز ہیں. ہمارے ہاں تو یہ پوزیشن ہے کہ ہماری معیشت کی آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں اس وقت, لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ ریسورسز کہاں سے دے بیچاری. تو ظاہر ہے ہم لمیٹڈ ریسورسز میں جتنا کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کی پولیس جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی بیسٹ پولیس ہے جو ان ریسورسز میں آپ کو سروسز دے رہی ہے. اچھا, جیسے سیف سٹی پروجیکٹ کا باہر کا ہم کہہ رہے ہیں, باہر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کتنا ضروری ہے؟ یہاں پر ہم جی پاکستان میں بہت ضروری ہے. ابھی دیکھیں لاہور میں ماشاءاللہ چل رہا ہے اور لاہور میں جتنے بھی بڑے اللہ رحم کرے جو واقعات ہوئے ہیں, دہشت گردی کا ہوا تھا, سی ٹی ڈی نے ٹریس کیا, وہ سیف سٹی کے ذریعے ہوا. اچھا اسی طرح جو ایک ہمارے ڈی آئی صاحب تھے اور ہمارے ایس ایس پی صاحب شہید ہوئے تھے, ان کا جو کیس ہے وہ بھی سیف سٹی کیمراز کے ذریعے ٹریس ہوا. تو سیف سٹی کا فائدہ تو ہے. اچھا ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر جی میں عرض کرتا ہوں. اب انڈیویجولی میں تو کر رہا ہوں, میں نے جو سب سے پہلا سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا تھا بطور ایس ڈی پی او وہ بورے والا میں کیا تھا. صحیح. اس پہ ہمارا جو کاسٹ آئی تھی تقریباً 5 ملین کی آئی تھی. وہ ہمیں گو کمپنی کے جو اونر ہیں, پارٹنر ہیں, شیخ شہزاد صاحب, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا تھا, ایک ہی بندے نے اسپانسر کیا. اور اس میں ہم نے وہاں پہ بلائنڈ مرڈر ٹریس کیے, ہم نے ڈکیتیاں ٹریس کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو سیو کر لیا تھا. ابھی جو ہمارا جو لیٹسٹ جو کانسیپٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں ان کے روڈ کوریج پہ لگوا رہا ہوں, جتنے بینکس ہیں ان کے کیمراز روڈ کوریج پہ لگوا رہا ہوں تاکہ کرمنل کا روٹ بن جائے آنے کا اور جانے کا اور ہمیں اسے ٹریس کرنے میں آسانی ہو. مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہو اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ چینج آ رہی ہے. اب جو ورلڈ میں جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ کرمنل جب بھی کہیں کرائم کرے گا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی روڈ ضرور استعمال کرے گا, تو روڈز پہ کیمرے ہونے چاہیے. آپ دیکھ لیں موٹر وے پہ سارے کیمرے ہو جاتا ہے کہ آپ اسے پکڑنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا عمران, اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے. اچھا آسما, یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں اس وقت کا اہم ترین جو بات ہے, جو ٹاپک ہے اور جو پوائنٹ ہے آپ نے اٹھایا ہے. ایم ایل سی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ, میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں. ایم ایل سی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوا یا کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا تو ہوتا کیا ہے کہ جا کے ایک جعلی ایم ایل سی بنوا لیتے ہیں
MLC میں جو قانونی جو PPC کی دفعات ہیں اس میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ F5 F3 A2 یہ وہ ضربات ہیں، اصل میں ضرب یعنی کسی انسان کو چوٹ پہنچانا، تو اس میں اگر سر کے کسی حصے پہ آپ نے بھئی سر پھاڑ دیا تو وہ اس کی سزائیں ہیں، کسی کی 7 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 10 سال۔ جب میڈیکل سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے اور وہ پولیس کے پاس جا کے دے دیتے ہیں تو پولیس بانڈ ہوتی ہے اس FIR کے مطابق، اس میڈیکل کے مطابق ملزمان کو نامزد کرتے ہیں جو وہ لکھواتے ہیں۔ اب کیا ہوا، FIR فری کر دی، فوری کر دی، MLC جھوٹے بنانا عام سی بات ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں آسما کسی کا شمس صاحب کا میں نام کل جا کے ان کے نام کی میں FIR کٹوا لیتا ہوں، جب یہ شامل تفتیش ہونے جائیں گے تب جا کے اس IO کو پتہ چلے گا کہ کس کے خلاف میں نے FIR وہ جو ہے وہ کاٹی تھی اور اس کا کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو عدالتیں ہماری جتنی بھی ہیں وہ MLC کے مطابق اور جو پولیس لکھ دیتی ہے اس کے مطابق ہی چلتی ہیں، یعنی کہ ایک بندہ جھوٹا میں نے MLC کروایا اور آپ کے اوپر میں نے F5 یعنی میرا بازو توڑ دیا یا میرے سر پہ کوئی چوٹ A2 میں نے لکھوا دیے تو آپ 1 مہینہ 14 دن تو آپ پولیس کے وہ جائیں گے نا، پولیس میں ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، اس کے بعد آپ جوڈیشل جائیں گے، پھر مجسٹریٹ پہ یہ ضمانت دائر ہوگی، پھر کیا ہوگا آج ان کا وکیل نہیں آیا، یعنی اس طرح ڈیلے پروسیس ہوتے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب اگلی پیشی پہ ہوگی۔ ایک بندہ 1.5 مہینے سے 2 مہینے ایزیلی حوالات اور جیل میں بیچارہ گزار دیتا ہے۔ جھوٹے MLC مجھے 15,000 روپے میں دیتا ہوں، اور یہ میں سن رہا ہوں، DC صاحب بھی سن رہے ہیں اور میں یہ ان تک پہنچاؤں گا بھی صحیح۔ یہاں پہ جو 5-6 میڈیکل جو ڈاکٹرز بیٹھے MLC بنا رہے ہیں اور آپ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں، سال سے وہ بیٹھے ہیں، پچھلے 10 سالوں سے ان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکا۔ جھوٹا 15,000 20,000 دے کے زبردست اسٹرانگ سا MLC بنواؤ، پولیس کو دو اور پولیس FIR درج کر دیتی ہے اور بیچارہ رل جاتا ہے، یقین کریں آسما۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو چیلنج کرتے ہو میڈیکل کو بورڈ میں، ادھر بھی جا کے اوکے ہو جاتا ہے اگر آپ کی لین دین ہے تو۔ ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹرز MLC والا ایک سرکل جو چل رہا ہے، بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ۔ میں DC ملتان، کمشنر ملتان کو اور CPO صاحب کو اور ایک کوارڈینیشن میٹنگ جو ہوتی ہے سیشن جج کی، ان کو یہ میں باور کرانا چاہوں گا کہ خدارہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے MLCs کی وجہ سے بیچارے حوالات میں بھی 2 مہینے رہتے ہیں، سال عدالتوں کے چکر، اور ان کو سزائیں بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور باقی شمس صاحب موجود ہیں، پولیس کیا کرتی ہے، جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں، جھوٹی FIR کٹوائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا؟ اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے اور ہم اس پہ کارروائی بھی کرتے ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیکل MLC بنتے ہیں یہ بناتا ہے ایک ڈاکٹر۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ ہی از این ایکسپرٹ، اور جو ایکسپرٹ کی اوپینین ہے وہ کوئی ایکسپرٹ ہی اس کو ریبٹ کر سکتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ اس کو ریبٹ کرے بھی صحیح تو اس کی قانونی ویلیو نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے پھر میڈیکل بورڈ ہوتا ہے۔ ایک تو جس کسی کے خلاف بھی غلط MLC کا، یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ان مظلوموں سے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، کہ اگر کوئی بندہ ان کے خلاف جعلی میڈیکل بنوا کر اور اپلیکیشن دیتا ہے اور اس پہ FIR ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کوگنیزیبل افینس کی آ گئی، 337 A2 ہے، F5 ہے، F3 ہے، تو اس پہ ہمیں FIR دینی پڑتی ہے۔ تو ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پولیس کو آن بورڈ لیں، ان کو بتائیں کہ جی ہمارے خلاف جھوٹا ہے، اور ساتھ میں اس کو میڈیکل بورڈ کے لیے اپلائی کر دیں۔ صحیح۔ نارملی میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کو ریبٹ کر دیتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یا یہ سیلف ہے یا یہ فرینڈلی ہینڈ سے یہ چوٹ لگی ہے، اس میں پھر ہمیں ایج مل جاتا ہے، ہم آسانی سے مقدمے کو خارج کر دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، میڈیکل بورڈ نہ ہو، تو پھر ہمیں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اب اس میں جو میں آپ سے گزارش کروں گا، اس میں CO ہیلتھ کو آپ آن بورڈ لیں۔ صحیح۔ DCO صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں ڈسٹرکٹ کے، لیکن جو اس کا کنسرن بندہ ہے وہ آپ کا CO ہیلتھ ہے۔ اچھا، میں سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک MLC بن گیا جھوٹا میڈیکل، اب کیا ہوتا ہے پولیس کی وہاں پہ سر ذمہ داری ہوتی ہے CDR کلیکٹ کریں کہ وہ بندے جنہوں نے 5 بندوں نے ایک بندے پہ حملہ کر کے مار دیا جس کا MLC ثبوت ہے، وہاں پہ CDR کلیکشن نہیں ہوتی، بہت زیادہ کیسز میں عام روٹین میں نہیں اس پریکٹس کو فالو کیا جا رہا۔ دوسرا ایویڈنسز ہیں کہ ایک بندہ کسی اور جگہ پہ کسی
اور جگہ پہ موجود ہے اس کے ایویڈنسز بھی ہو جاتے ہیں. اگر یہ ایویڈنسز کولیبریٹ نہیں کر رہے ایم ایل سی سے تو پھر کیا نتائج ہوں گے, پھر آپ کی مثال کیا کہے گی اور اس پہ کیا ہوگا؟ جی عمران صاحب, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ میرے ڈویژن میں تشریف لائیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ جو ایم ایل سی میرے پاس آئے ہوئے ہیں نا کیسز میں, جس میں یہ چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے یا ناک کی ہڈی کا فریکچر کیا ہوا ہے, تو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو جھوٹے پرچے, غلط ایم ایل سی, فیبریکیٹڈ ایم ایل سی بنوا کے کرواتے ہیں. صحیح. اس پہ میں نے تو جس کی مجھے ایلیبائی مل گئی ہے یا جس کی آکولر ایویڈنس مل گئی ہے کہ جی یہ وقوعے میں یہ بندہ تھا ہی نہیں اور یہ وقوعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح یہ بتایا گیا ہے, میں نے تو خارج کر دیے ہیں مقدمے. اچھا, آج ہم آپ کو آپ کے تھانوں کے ایک دو بتائیں گے. جی جی ضرور, یہ بھی بتائیں گے, لیکن اس میں نا ویسے سی او ہیلتھ کو بھی آن بورڈ لینا, اور آسما آپ سی او ہیلتھ کو بلائیں کبھی. اس ایشو کو نا بہت زیادہ لوگ اس میں نا ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ پولیس بانڈ ہوتی ہے ایم ایل سی کی بنیاد پہ, آگے عدالتیں بھی بانڈ ہوتی ہیں اسے. لوگ تھوڑے ڈر جاتے ہیں نا شو میں آنے سے بھی, یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ کیا جواب دیں گے. آپ اچھی بات ہے, سجیشن دے رہے ہیں, دیکھیں کہ اس سے جو لوگ سن رہے ہیں ملتان اور جنوبی پنجاب کی اتنی بڑی عوام جو اس جھوٹے ایم ایل سی کی وجہ سے جو اس وقت تک رول رہی ہے, ان کو آپ نے ایک اچھا وہ آپشن. دیکھیں عمران صاحب, میں ہر بندے کی تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, لیکن پولیس میں 80% جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, 90%. اور میں اپنی بات اگر کروں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری پوری سروس میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. کبھی میں نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا, مظلوم کا ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, کل کو اس مظلوم کی جگہ پہ میں یا میرا کوئی فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہی بات ہوتی ہے کہ آپ جب یہ تھوڑا سا ایک بیہیو آپ کا اور آپ کا ایک جو احساس ہے, اگر ہمیں یہ چیزیں ہو جائیں تو میرے خیال میں جرم کو ہم کافی حد تک جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر ہم لوگ جو ہے خود بھی جرم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کہ کرائم کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. یہاں پہ ایک آخری جو چیز ہے نا, ایک ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ایس پی صاحب کو ان کے کسی آئی او کے خلاف, میں عام سائلین کی بات کر رہا ہوں, جب ایس پی صاحب کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو ایس پی صاحب وہ اپلیکیشن مارک کر کے ڈی ایس پی صاحب کو بھیج دیتے ہیں, وہ ایس ایچ او کو کال کرتے ہیں, کہتے ہیں سن لو, اور پھر اسی آئی او تک وہ جب بات جا پہنچتی ہے جس کے خلاف. سر اس چیز کو جو ہے میرا خیال اپلیکیشنز جتنی دی جا رہی ہیں, ٹائم تو نہیں ہوتا پولیس کے پاس, آپ کے بھی ہزاروں کام ہیں افسران کے, لیکن اس اپلیکیشن سسٹم جو رول جاتے ہیں, جو بیچارے 4 مہینے اپلیکیشن کے پیروی کرتے رہتے ہیں اور اس وقت تک وہ وقت ہی گزر جاتا ہے, تو اس کو بھی فوری بنیادوں پہ جو ہے اس کی, یہ آپ کی سجیشن سر آنکھوں پہ, لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کسی پولیس افسر کے ناجائز اختیارات کے استعمال کی. فرض کریں اس نے کسی کا بندہ جو ہے وہ صحیح ملزم ہے, اس کو بے گناہ کو صحیح ملزم ہے اس کو بے گناہ کر دیا ہے, یا کوئی بے گناہ ہے اس کو گناہ گار کر دیا ہے. ایک اپلیکیشن یہ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پیسوں کی اپلیکیشن کہ جی ہم سے آئی او نے پیسے لے لیے. تو اب میرا, آپ اگر پی پی سی پڑھیں تو اس میں جو پیسے دینے والا ہے وہ بھی اتنا ہی ملزم ہے جتنا پیسے لینے والا ہے. ایسے ہی ہے, مطلب دونوں ہی. اچھا, قرآن بھی یہی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ وہ پولیس کو ہی ہمیشہ جہنمی قرار دیا گیا ہے, جو دینے والا ہے اس کو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ کے متعلق بھی قرآن نے یہ فرمایا ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ آپ کی سجیشن اچھی ہے. ہوتے ہیں کہ وہ رشوت دیں تو پھر مجبور ہوتے ہیں, ان کو رشوت دینی پڑ جاتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہمارا 1787 آئی جی صاحب کا جو کمپلینٹ کا نمبر ہے جس میں کمپلینٹ ہوتی ہے وہ ہے. ہمارا اپنا جو سسٹم ہے کمپلینٹ کا جو ڈسٹرکٹ لیول پہ, ریجن لیول پہ, وہ بھی بڑا اچھا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں دینا چاہتا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی پولیس والے نے زبردستی کسی سے رشوت لی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایماندار ہیں, میں بھی لیتے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ زبردستی لوگ اپنے ناجائز موٹیوز کے لیے لوگ آفر کرتے ہیں. جو میرٹ پہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی رشوت کی آفر نہیں کرتا. ظاہری سی بات ہے, ہم کہتے ہیں مکمل طور پہ تو ہم کرپشن کا خاتمہ آج تک نہیں کر سکے, اور بہت زیادہ جتنے ہمارے حصے کی جو ذمہ داری ہے شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں. یہ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا, یہ طرفہ بات کر نہیں سکتے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل منشیات فروشوں کا جو ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں پر ہماری یونیورسٹیز میں بھی, ایون کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی اب محفوظ نہیں ہیں,
جو منشیات فروش ہیں ان کے حوالے سے بتائیے کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اس سے کیسے نجات حاصل کیا؟ اور پھر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں آپ کو نشے نظر آتے ہیں لوگوں کو، اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ کچھ بھی، کیونکہ ہم دیکھیں ہاسپٹل کے جیسا چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کی بیک سائڈ پہ تمام وہاں پہ ادارہ بھی ہے پولیس کا، پولیس بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے نشائی جو ہے آپ کو وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ آپ کی بات درست ہے۔ بیسیکلی یہ جو نشہ ہے یہ پورے ہم صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کو اس لعنت کا سامنا ہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ سب سے جو خطرناک ہے وہ آئس کا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ہماری والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ان کا بچہ کس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، کیوں لیٹ آ رہا ہے، اور اگر یہ آج کل زیادہ سو رہا ہے تو کیوں سو رہا ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ 8-8 گھنٹے 10-10 12-12 گھنٹے سوتا رہتا ہے، رات کو ساری رات جاگتا ہے۔ تو یہ ہماری والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ باقی پولیس جہاں تک ہے، ابھی ہمارے آئی صاحب نے پچھلے دنوں ایک انیشیٹو لیا تھا اسی ڈرگز پہ، انہوں نے ہم انٹیلیجنس ایجنسی سے فہرستیں بنوائیں جس میں ہر تھانے کے ٹاپ 10، ہر ڈسٹرکٹ کے ٹاپ 10 جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو نکالا گیا، اور پھر ان پہ ایکشن کیے گئے، ان پہ کمبائنڈ ریڈ کیے گئے، اور ان پہ پھر ایف آئی آریں بھی دی گئی ہیں۔ صحیح، اسے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بات ہو رہی تھی ہماری منشیات فروشوں کے حوالے سے۔ جی، تو وہ جو ہمارا ٹاپ 10 ڈرگ پیڈلرز کا جو اس میں کیمپین تھی، اس میں ہم نے پرچے بھی دیے ہیں اور اس پہ کافی حد تک کمی آئی ہے، اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بس اس میں سوسائٹی تھوڑا ہمارا ساتھ دے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایف آئی آر کا بہت زیادہ پرابلمس چل رہے تھے، خواتین کے لیے اسپیشلی یہ تھا کہ خواتین کو بھی پرابلمس کا سامنا تھا، جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو خود ہی تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کتنی آسانی کی گئی ہے، کتنا ریلیف؟ ان کے لیے ہمارے جو خواتین پولیس اسٹیشن ہے اسپیشلی وہ علیحدہ بنا دیے گئے۔ ابھی یہاں ملتان میں بھی ایک ہمارا جو خواتین کا پولیس اسٹیشن ہے وہ کام کر رہا ہے، اس میں جو ایس ایچ او ہے وہ بھی خاتون ہے، اس میں جو سٹاف ہے وہ بھی خواتین ہے ساری، تو ہم خواتین کو وہاں انٹرٹین کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی وہاں جانا چاہتی ہے تو بالکل وہ وہاں جائے، اسے میل پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی عمران، جس طرح ہم بات کر لیں اس ٹائم کچہری پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ابھی تک جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز بھی ہیں، کیونکہ کالجز بھی ادھر ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، سکولز بھی ہیں، تو ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ابھی تک اس پلازے کو کیوں نہیں بنایا جا رہا، اور اس ایشو کو کیوں اتنی جو ہے وہ اس میں ہو رہی ہے؟ آپ نے ایک مووی، چلو میں بتا دیتا ہوں، دیکھی ہوگی، کبھی خوشی کبھی غم۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا ملتان کچہری، کبھی خوشی کبھی غم، وہ کبھی خوشی والا کبھی غم والا۔ اس سے پہلے آئے، انہوں نے پروجیکٹس بنائے خوشی، ہم نے وکلا کے لیے اور ملتان کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہم نے چلا دی خبر، پھر پتہ چلا کہ وہ پروجیکٹ رک گیا ہے، پھر کہا کہ وہ پروجیکٹ رک گیا ہے، غم کی خبر آ گئی۔ یہ خوشی اور غم کی خبر چلتی رہتی ہے۔ اب کیا ہوا، پچھلے دنوں جب سابق چیف جیسے قاسم خان تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے پارکنگ پلازا کی سنگ بنیاد رکھی اور کام اس پہ شروع ہو گیا، جس سے محمد امیر بھٹی موجودہ چیف جسٹس، ان کا تعلق بھی ہمارے ملتان سے ہی ہے، انہوں نے اس پہ کام جو ہے وہ ابھی اس کا جو بنیاد ہے، جو اس کی ہم کہہ لیں کہ جو نیچے والا فلور ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کل ہی میں گیا اس خوشی کی خبر کو پھیلانے کے لیے رپورٹنگ کرنے، وہاں ہم نے دیکھا کہ 11 منزلہ جوڈیشل سٹی ٹاور بن رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایشیا کا سب سے خوبصورت یہ ٹاور ہوگا، جس میں ساری جو عدالتیں ہوں گی، اور اس میں باقی سنہرے خواب جو ہیں، ہاں وہ چل رہا ہے کام، اوکے ہے، لیکن وہ پارکنگ والا پھر غم میں بدل گیا ہے۔ جب ہم نے صدر سیکٹری کو بلایا تو علی گیلانی صاحب ہیں یہاں پہ سیکٹری ہیں، علی الطاف گیلانی، انہوں نے کہا کہ یہ پارکنگ والا رک گیا ہے 2 مہینے سے، باقی وہ دوسرا جو سٹی کمپلیکس ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ شاید ہم سے چیف صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب ناراض ہیں کہ ہمارے پورے ٹینور میں ہمیں جو ہے وہ فنڈ اس ڈسٹرکٹ بار ملتان کو نہیں دیا گیا۔ مطالبہ بھی انہوں نے کیا چیف صاحب سے، جیسے محمد امیر بھٹی سے، کہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہاں سے ہم گزر نہیں سکتے۔ اچھا، وہاں
बड़े बड़े जो प्लाजे हैं वहाँ पे आपके सारे एसीज के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, कमिश्नर का ऑफिस। जब बाहर निकलते हैं तो एक थोड़ी सी एक आधे एकड़ की जगह क्रॉस करते करते हमें घंटा लग जाता है। एम्बुलेंसेज पहुंच जाती हैं। समटाइम तो ये होता है कि आप एक गाड़ी इस तरह से खड़ी होती है कि वो बीच जो है सड़क पे खड़ी और कोई उसका वाली वारिस नजर नहीं आ रहा होता, जगह नहीं है ना कोई आएगा इसको हटाएगा, और इतने ट्रैफिक, क्योंकि खुद भी इस चीज उसके नीचे एडवोकेट भी लिखा होता है ये भी कि भाई ये तो मैंने खुद अपनी आप, क्योंकि मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ, मुझे इतनी मुश्किल हुई। अब ट्रैफिक फंसी हुई है सिर्फ एक गाड़ी की वजह से, क्योंकि बीच सड़क में जगह नहीं है, कहाँ खड़ी करें। हाँ क्या बात है। लेकिन देखें वो प्लाजा अब बन जाए जो बन रहा है, अगर वो बन गया इस वक्त गम है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर वो बन गया तो सारी आपकी पार्किंग वहां पहुंच जाएगी, सारी गाड़ियां वहीं पे होंगी। लेकिन इस वक्त बड़े मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल। और इस आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम भी चीफ साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं। बाकी आए दिन हमारे यहाँ वुकला आए हुए होते हैं तो हम उनसे भी कहते हैं, हमारे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। मसाइल तो बहुत बेतहाशा हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है। वहाँ देखिए पुलिस लाइन है, कोई भी इमरजेंसी शहर में होती है तो वहीं से गाड़ी निकलती है और शहर में मूव। अगर वो जगह ब्लॉक होगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी और वक्त पे वहाँ पहुंचा भी नहीं जा सकता जिस लोकेशन पे जाए वकूआ पे किसी ने पहुंचना हो। तो मैं तो मुतासरीन में सबसे ज्यादा हूँ, क्योंकि रोजाना मुझे जाना होता है वहाँ, कभी पुलिस लाइन जाना होता है, कभी बहुत सारे मुतासरीन तो नहीं, जिन्होंने बाहर जाना है उन्होंने तो फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर लेना है ना, 9 नंबर पे सीधा यहाँ से। जिन्होंने फ्लाई, जिनके घर हैं वहाँ पर, जिनके रोड, वैसे वहाँ पे वीमेन यूनिवर्सिटी है, MDH है, वो बड़े बड़े ऑफिस हैं। बिल्कुल ऐसे तो यही अल्लाह करे जल्द बन जाए। वैसे ही हमारे यहाँ पर तो रोड्स की वैसे सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। अभी तक कितने हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक नहीं हो सके। हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक, मैंने वो लोगों ने मुझे वीडियो भेजी और कहा कि आए यहाँ पे कवरेज करें। रोड के ऊपर ही वो धान लगा रहे थे, रोड के ऊपर ही सड़क के, यानी इतना टूट फूट का शिकार हो चुका है। विहाड़ी तक आप जाएं ऐसी तैसी फिरी हुई है, गाड़ियां जो है वो जा नहीं सकती। अब कच्चे खूह की तरफ से मुड़ के आपको जाना पड़ता है और ज्यादा। ये तो है कि जब हुकूमत में अब कुछ कहते हैं ना, थोड़ी सी कहीं आपको नजर आएगा कि हुकूमत काम कर रही है, थोड़ा काम तो कर रही है। अभी जब से ये 40 रुपए अभी पेट्रोल की कीमत कम हुई है, थोड़ी सी तसल्ली हुई है। शुक्र है आपको भी तसल्ली हुई है कि अब अल्लाह करे। मुझे भी तसल्ली हो गई थोड़ी सी, पेट्रोल सस्ता हो गया। सर कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, और उसके साथ साथ ये भी चाहूंगी कि क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। खात्मा तो हम नहीं अभी ये बात कर सकते, लेकिन ये है कि किसी हद तक कम तो किया जा सकता है। जी मेरा आम लोगों के लिए, अपने मोहतरम अवाम के लिए ये एक गुजारिश है कि जब भी कहीं वकूआ हो जाता है तो उस पर रश ना किया करें, और वहाँ पे जो एविडेंस होती है उसको सिक्योर किया करें जब तक पुलिस नहीं आ जाती, जब तक एक्सपर्ट लोग नहीं आ जाते पुलिस के। उससे हमें मुलज़म तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाती है। सही। अब काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी इस बात की ज़रूरत है कि जहां वकूआ हो जाए, जहां कोई खुदा न खास्ता कोई डेड बॉडी पड़ी हो या कोई चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है, तो जाए वकूआ को ख़राब ना करें, उसको सिक्योर रखें। सही। और दूसरा, झूठे पर्चे ना करवाएं, उसके लिए पुलिस को मजबूर ना करें। खुद भी एक अच्छे शहरी होने का, जिम्मेदार शहरी होने का और एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत दें, ताकि लोग कंफर्ट जोन में रहें। मजलूम के साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला किसी को जालिम ना बनाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे, और इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शबाना सैफ, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि SHO हैं थाना कोतवाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी खुर्शीद मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वैसे आज पहले हमारे साथ सेगमेंट में जो है SP सदर साहब थे, अब हमारे साथ जो है SHO शबाना हैं।
تو آج ان سے بھی جو ہے ہم انیشیٹوز پہ بات کریں گے، تھانے کے حوالے سے خواتین کو کیا کیا مسائل ہیں اس ٹائم ان پہ بھی بات کریں گے، حکومت کی طرف سے جو ہے کیا کیا انیشیٹوز لے رہی ہے، اس پر کتنا کام کر رہی ہے، پولیس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے، اور سر سے ہم بات کریں گے سوشل میڈیا جو ہے ہمارا وہ کس طرح نوجوانوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ہم تھوڑا سا ثقافت پہ بھی بات کریں گے اس ٹائم، اور جو ریڈیو پاکستان کا کردار رہا ہے ہمیشہ اس میں لوک موسیقی میں ثقافت کو لے کر، ہمارے یہاں پہ لینگویج کو لے کر، اس حوالے سے سر سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو شبانہ آپ کی ظاہر سی بات ہے، میں ابھی ان سے بریک میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی بات کر رہی تھی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے انسان کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا، خواتین کو اسپیشلی، اور پھر ایسا پروفیشن جو میں سمجھتی ہوں جو بڑا مشکل ہے، بڑا ٹف ہے، کیسے اس پروفیشن میں آئی؟ پہلے تو آپ کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ پروفیشن میں بس بائی چانس ہے، میری فیملی میں کسی کا بھی تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، بس میرے فادر کے ایک فرینڈ تھے تو انہوں نے میرے بابا کو یہ سجیشن دی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے میرے فارم سبمٹ کیے۔ اس وقت میں لاء کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، میرا فرسٹ ایئر تھا لاء میں، تو بس اسی طرح ایگزام ہوا اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے۔ جب یہاں آئے تو پھر ایک تھرل سی تھی کہ نہیں سرو کرتے ہیں، ظاہر ہے فیمیل جو ہیں ان کو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی ہی ریپرزنٹیشن چاہیے جتنی میل کی ہے اکارڈنگ ٹو آور پاپولیشن۔ تو پھر ٹائم بائی ٹائم جب جاب کی تو ملٹیپل اسائنمنٹس پر کام کیا، تو اسی طریقے سے اسی لگن سے پھر جوش بڑھتا گیا کہ نہیں اب اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی میں نے کنٹینیو کیا، اور میری ڈاکٹریٹ ہے سائیکالوجی میں ماشاءاللہ، تو بس اس کے ساتھ بس اسی وجہ سے ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا خواتین تھوڑا سا ڈرتی تھیں، چاہے وہ ہم لائرز کی طرف آئیں کہ وہ والا پیشہ اختیار کرنا ہو، بس 3-4 پروفیشن تھے ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا تھا، ڈاکٹر بن جانا ہے، انجینئر بن جانا ہے، بس آپ یا ٹیچر بن جائیں، تو یہ خواتین کے لیے ایک اچھا ہے۔ لیکن ابھی ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ہر پروفیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں اور بہت اچھا کر رہی ہوتی ہیں، سرو میں میل سے بھی زیادہ اچھا سرو کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک سٹگما سا تھا سوسائٹی میں کہ میل اور فیمیل کی جو ایک ڈسٹریبیوشن ہے، اب جو ہے اب انوائرمنٹ بڑا چینج ہو گیا ہے۔ اب میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کنٹریبیوشن میل کا ہی ہے۔ ہمارے آفیسرز ہیں جو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں آگے لے کر آتے ہیں، ہمیں ایکولی اسائنمنٹس پر پوسٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پبلک میں دیکھیں تو لوگ جو ہے مرد ہی ہیں نا ہمارے زیادہ، وہ بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب سے لوگوں نے اپنی یہ جو تھاٹ ان کا پروسیس ہے اس کو چینج کیا ہے، اس وقت سے انوائرمنٹ تمام جگہوں پر بہتر ہو گیا۔ اچھا، یہ ضرورت بھی ہے اب چینج کرنے کی، جس طرح تمام چیزیں جدت آتی جا رہی ہے، میرے خیال میں آپ کے اپنے اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنا بھی چاہیے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ترقی کی طرف جائیں اور منزل آپ اپنے ملک کے لیے اچھا سرو کر سکیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں شبانہ، یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں اوور آل ہمارے تمام کرائم بھی بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے مسائل بہت زیادہ ہیں، انہیں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کون سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں جن سے بس ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے، بہتری کی طرف لایا جا سکے؟ اچھا، ہمارے ملک میں مختلف ادوار میں مختلف طرح کی انسٹیبلٹیز رہیں، تو ان انسٹیبلٹیز کو ٹیکل کرنے کے لیے پولیس ہمیشہ فور فرنٹ پر آ کر اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اس پر یہ ہوتا رہا کہ جو ہمارا امیج ہے وہ ہمیں اس طریقے سے اتنی ریکگنیشن پہلے سوسائٹی میں نہیں رہی کہ آپ پولیس میں ہیں تو لوگوں نے پوچھنا اچھا آپ یہاں کیوں گئے ہیں، اب کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں گئے۔ مطلب یہ نہیں سوچنا کہ یہاں پر زیادہ ضرورت ہے۔ لا اینڈ آرڈر جب تک مینٹین سوسائٹی میں نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ مسائل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو انالیسس کیا اور یہ ریکگنائز کیا کہ ہمیں بھی اپنی بہتری کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لینے ہیں۔ تو وہ ان انیشیٹوز میں اس وقت موجودہ دور میں جو پولیس اسٹیشنز ہیں جن کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پر کنورٹ کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اب اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز میں جس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی پولیس اسٹیشن میں داخل ہو تو اسے وہ والا کلچر نہ ڈسٹرب کرے جو اس کے مائنڈ میں ہے۔ وہ آتا ہے پولیس اسٹیشن میں تو اس کو فیل لائک ہوم کا انوائرمنٹ ہم دیتے ہیں۔ وہ جس طرح فوری طور پر انٹر ہوتا ہے اپنے ایک مسائل کی وجہ سے تو وہ دیکھتا ہے وہاں ایک گائیڈ کانسٹیبل ہے، وہ گائیڈ آفیسر جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ کیا گائیڈ کرتا ہے کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سے اب اس کو کیا جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں گی،
یعنی ہم نے بھی ایک کیومیٹک مشین ان پولیس اسٹیشن میں انسٹال کر دی ہے. وہ ٹوکن لے کر ایک ویٹنگ ایریا میں جاتا ہے, اور وہ ویٹنگ ایریا آپ وزٹ کریں, آپ دیکھیں کسی بھی ہوٹل سے کم اس کا انوائرمنٹ نہیں ہے. وہ وہاں بیٹھ کر کمفرٹیبل ہی ہو جاتا ہے. اس کی آدھی پریشانی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے جب اس کو کوئی ٹپیکل کلچر نہیں اویلیبل ہو رہا ہوتا, اور فرنٹ ڈیسک پہ جانے کے بعد اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہاں سے اس کو اس کی اپلیکیشن پر ٹیگ لگتا ہے, اور 8 گھنٹے کے اندر اس کی ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیس جو ہے اب عوام کو وہ تمام سہولتیں پرووائڈ کریں جس کے لیے ایک سائل جو ہے پولیس اسٹیشن پر آتا ہے. بالکل ایسے. یہ وہ جو ایک ٹرسٹ ختم ہوا ہے پولیس کے اوپر سے, اس کو بحال کیا جائے. لوگ بھی یہ کوئی اب اس میں قدغن نہیں ہے کہ وہ آئے گا, اس کو ایس ایچ او ٹائم نہیں دے گا, اس کو تفتیشی نہیں ملے گا, اس کو ایف آئی آر نہیں مل رہی, یا وہ بہت دیر دنوں تک پھر رہا ہے, اس کی ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی. اب فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے, آپ کی فوری ایف آئی آر ہوتی ہے. کورس آف انویسٹیگیشن میں پروو ہوتا ہے کہ وہ اس مقدمے کا سٹیٹس کیا ہے. لیکن اب اس کو پرابلم نہیں ہے. ایون ہمارے جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز ہیں اور ہمارے دیگر جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں, وہاں پر وی ایس او یعنی وکٹم سپورٹ آفیسر, فیمیل پولیس آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے کہ خواتین جب تھانے میں آئیں تو ان کو خواتین پولیس آفیسر ہی ڈیل کریں گی. تو یہ سارے انیشیٹوز آئی تھنک کہ اس سے ہمیں جو لوگ ہمارے پاس تھانوں میں آ رہے ہیں بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ اس چیز کو خود وربلی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو ہمارا انوائرمنٹ بہت پسند آ رہا ہے. چلیے یہ اچھی بات ہے, اس طرح کے اچھے انیشیٹوز لیے جائیں تاکہ جو ہے عوام بھی جو ہے وہ کہیں جو ہے اس کو ریلیف مل سکے اور ان کے مسائلوں کو حل کیا جا سکے. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, خورشید ملک صاحب سے جانتے ہیں. سر کیا حال چال ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے؟ کتنا ریڈیو پہ تو آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہمیشہ رہے ہیں, اور ادب کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اصل میں میڈیا ایک ایسا میدان ہے جیسے آپ جانتی ہیں, اور آپ خود بھی میڈیا میں ہیں, زندگی کا ہر شعبہ اس سے متعلق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ میڈیا مین کو یہ ایک بڑا پریویلیج ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے, اپنے ادارے کی ضروریات کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں جاتا ہے, اور زندگی کے ہر شعبے سے ٹیلنٹ کو لے کے آتا ہے اور بات کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آرٹ کا, ادب کا, اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ میڈیا کا اور باقی سوشل میڈیا کا, میں یہی بات عرض کرتا ہوں. بلکہ بڑی اچھی بات کی میڈم نے ابھی کہ خواتین ہر میدان میں آ رہی ہیں, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی کمفرٹیبل ہو کے لوگ جاتے ہیں اور اپنے مسائل وہاں پر بیان کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں علم کے ساتھ ساتھ آرٹ, ادب, موسیقی اور یہ چیزیں جہاں پریویل کرتی ہیں, وہاں پر شانتی آتی ہے, وہاں پر امن آتا ہے, وہاں پر سکون آتا ہے, وہاں پر مکالمہ ہوتا ہے, وہاں اختلاف ہوتا ہے, وہاں شدت پسندی نہیں ہوتی, تو جرائم آٹومیٹکلی کم ہوتے ہیں. جہاں ان چیزوں کو مفقود بنا دیا جائے کہ نہ کوئی بات کرنے کی جگہ ہو, نہ کوئی کھیلنے کے میدان ہو, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ ہو, نہ کہیں پر ادب پھل پھول رہا ہو کہ جہاں پر ادبی محفلیں ہوں اور وہاں پر نوجوان بیٹھ کے اپنی بات کریں, اپنا اظہار کریں, کوئی شاعری کے ذریعے, کوئی آرٹ کے ذریعے, کوئی فنکاری کے ذریعے, کوئی اس کے ذریعے, تو پھر یہ ہے کہ شدت پسندی اس میں آتی ہے. ریڈیو پاکستان ہو یا پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا آپ کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں اس علاقے کے علم, آرٹ, ادب, ان تمام چیزوں کو پروموٹ کریں, لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو راغب کریں. سو ریڈیو پاکستان چونکہ سب سے پرانا ادارہ ہے یہاں اس خطے میں, اس نے آرٹ کے میدان میں, موسیقی کے میدان میں اور لوک ادب کے میدان میں خاص طور پر جتنا کام ریڈیو پاکستان کر چکا ہے وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ باقی اداروں نے بھی اس سے استفادہ کیا, اور یہ اچھی بات ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیشہ ہر علاقے میں جو لوک ادب ہوتا ہے, جو لوکل وہاں کا آرٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں وہاں کی زبان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. لوک کہانیاں, جی بالکل, لوک قصے, لوک شاعری, ریڈیو پاکستان سے اسٹارٹ ہوا. اور یہ دیکھیں کہ اس وقت ریڈیو پاکستان کی 24 جو علاقائی زبانیں ہیں ہماری, ان کے اندر پروگرام کرتا ہے. تمام زبانوں میں باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں, اور انہی کا ادب پروموٹ ہوتا ہے, انہی کی شاعری پروموٹ ہوتی ہے, کتابیں چھپی ہیں, بیش بہا کتابیں چھپی ہیں. اب جیسے سرائکی اس خطے کی سب سے بڑی زبان ہے, سرائکی ہے. ریڈیو پاکستان ملتان کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے اسکرپٹ لکھنے کی بات ہوئی, لوگ آئے, انہوں نے اسکرپٹ لکھا. پھر کچھ اصناف ایسی تھی ادب کی جو اس وقت بہت کم تھی,
پھر ان پہ پروگرام ہے، پھر ان پہ ماہرین کو بلایا گیا، انہوں نے اسکرپٹ لکھے، کتابیں لکھی، ناول لکھا گیا، شارٹ سٹوریز لکھی گئی، ڈرامے لکھے گئے، فیچر لکھے گئے، یہ ساری چیزیں آتے آتے، اور شاعری بھی اس میں بڑی کمال کی ہوئی. تو یہ اس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو ریڈیو کا یہ کردار جو ہے علاقائی زبانوں کی ترویج میں، ان کے لوکل آرٹ میں، لوکل ادب میں، اور وہاں کی پرسنالٹیز کو گروم کرنے میں یہ بڑا بے مثال کردار رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں ٹیلی ویژن موجود نہیں ہے، ایسے بہت سارے ایریاز ہیں ہمارے جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جاتا یا وہاں پر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں ریڈیو نے ہمیشہ اپنا بہترین رول پلے کیا ہے، وہاں آواز پہنچا. جس سے ابھی ہم دیکھتے ہیں سیلاب آیا اور سیلاب کی وجہ سے کتنی تمام ہمیں مشکلات کا سامنا رہا، اس میں ریڈیو پاکستان نے اپنا بڑا اچھا آنے والی آفات اور اب کی تمام چیزیں کس طرح آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کس طرح اب کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے تو ریڈیو پاکستان موبائل فون آپ کے پاس ہے تو موبائل میں بھی آپ کا ریڈیو کی سہولت موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ریڈیو پاکستان کا تو ہمیشہ گہرا تعلق رہا. اب تو دیکھیں نا، اب تو اس کا اسکوپ بہت بڑھ گیا ہے نا، ہر میڈیا کا اور خصوصاً ریڈیو کا. اچھا اب تو سر پہلے آواز کے ذریعے ظاہر سی بات ہے آپ کو جانا جاتا تھا، آپ کی آواز سے پہچانا جاتا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے وہ پروگرام، فلاں بندہ جو ہے وہ اس ٹائم آئے گا اور پروگرام کو سٹارٹ کرے گا. ابھی تو یہ سہولت ہو گئی نا کہ آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کا فیس بک پہ آپ جو ہے وہ لائیو آتے ہیں، تو اب آواز کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ چیز ایسے ہے نہیں، ابھی اس کو دیر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے جی اب اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت کم اس پہ ہو رہا ہے اور کوئی درست نہیں ہو رہا. میں بڑا فرینکلی کہہ رہا ہوں، میں خود براڈ کاسٹر ہوں، خود میں نے پروگرام کیے ہیں. دیکھیے دو چیزیں بالکل الگ ہیں. ٹیلی ویژن الگ چیز ہے، اس کی ٹیکنالوجی الگ ہے، اس کا پوسچر الگ ہے، اس کا ایکسپوجر الگ ہے. آواز کا پوسچر بالکل الگ ہے. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں جیسے بھی بیٹھا ہوا ہوں، میری صرف آواز آ رہی ہے اور میں پہچانا ہی آواز سے جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے آواز کے ذریعے نقشہ کیسے بنانا ہے. لیکن جب آپ آتے ہیں کیمرے کے سامنے تو پھر کیمرے کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. جب تک وہ پوری نہ ہو تو نہ وہ رہتا ہے نہ وہ رہتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا فوکس وہاں ہوتا ہے کیونکہ اپنے آپ کی آڈینس آپ کو. اس کے لیے پھر تربیت چاہیے نا، جیسے کیمرے کے لیے تربیت دی جاتی ہے پروڈیوسرز کو، انجینئرز کو، تمام فنکاروں کو، مووز کیسے لینے ہیں، کیا کرنا ہے، باڈی لینگویج کیا چیز ہے. اس طریقے سے ریڈیو مائکروفون کی بھی اپنی ایک تربیت ہے. اگر یہ دونوں آپ ملائیں گے تو پھر ایک اور تربیت ڈیولپ کرنا پڑے گی، اس میں مہارت ڈیولپ کرنا پڑے گی. اگر وہ ہوگی تو کام چلے گا، ورنہ وہ دونوں کام نہیں چلتے. ہاں یہ تو ہے. اب ان دونوں طرف آپ کے فوکس رہتا نہیں ہے نا، آپ نے ادھر بھی دیکھنا ہے، آپ نے ادھر بھی، آپ کی ساری تمام آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فل ان چیزوں کو، آپ نے تمام چیزوں کو خود دیکھنا ہوتا ہے. پھر ضرورت نہیں ہے اس بات کی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریڈیو ایک ایسا آواز کا میڈیم ہے کہ اس کو کہتے ہیں گروپ میڈیم. آپ جا رہے ہیں گاڑی میں، آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، ریڈیو سن سکتے ہیں. ریڈیو سن سکتے ہیں بالکل. آپ کی اتنی زیادہ ایکسیس ہو گئی ہے ڈیو ٹو انٹرنیٹ کہ آپ پوری دنیا کو سن سکتے ہیں اور پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کسی بھی خطے کا آپ ریڈیو سلیکٹ کر لیں، لاکھوں ریڈیو براڈ کاسٹر بیٹھے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. اب تو اس میں احتیاط بھی بڑھ گئی ہے اور چیلنج بھی بڑھ گیا ہے اور چارم بھی بڑھ گیا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو ہے، تمام چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں، اس میں بہتری بھی لا سکتے ہیں، ان کو بہتر انداز سے پیش بھی کر سکتے ہیں. اچھا جس طرح شبانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدت آتی جا رہی ہے، کرائم کی ہم اس میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے انداز بھی چینج ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا چیلنجز ہیں ایسے یہاں پر اس ٹائم آپ دیکھ رہی ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی، مردوں کے حوالے سے بھی، اور آپ لوگوں کو کیا چیلنجز ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. چیلنجز اس لیے بڑھ گئے ہیں، جیسے سر ابھی بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کی جو بات کریں بینیفٹس کی یا اس کے ڈی میرٹس کی، تو ایکولی ہم کہتے ہیں کہ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں. جہاں اس نے سوسائٹی میں اتنی زیادہ اویئرنیس دی ہے، لیکن لوگوں کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ تک ایکسیس بھی ہو چکی ہے، اور اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس کے تھرو ارننگ بھی کر رہی ہیں. یہ تو ہو گئے اس کے فوائد. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں نے سیکھ لیا دنیا کے اندر کس طریقے سے کرائم ہوتے ہیں، یا جس طرح کی بھی یہ انڈر ورلڈ سمجھ لیں یا اس طرح کی چیزیں فراڈز ہیں، اسپیشلی ہمارے ایریا میں ملتان کی ہم بات کرتے ہیں. اب تو یہ جو آن لائن فراڈز ہیں اس کی اتنی بڑی تعداد ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ آ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو کسی نہ کسی ایپ کے ذریعے، تو وہ کچھ پولیس کی جورسڈکشنز میں آ جاتی ہیں چیزیں، کچھ ہمارے پاس FIA کا ادارہ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کچھ گیمز اس طرح کی رہیں، آپ نے دیکھا PUBG یا اس طرح کی کچھ گیمز تھیں جس کی وجہ سے بچوں نے، یوتھ نے
اس کا غلط استعمال کیا. تو یہ وہ چیلنجز تھے. نئے ٹرینڈز آئے, کرائم میں نئے ٹرینڈز آ گئے, اور اس وقت تھوڑی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں کرائم ریشو جو بڑھ چکی ہے, یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کرائم پہلے کی نسبت بہت زیادہ بھی ہو گیا ہے, تو وہ اس میں یہ سارے عوامل جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اب ہم فری رجسٹریشن آف FIR پر بھی ہیں, کہ ہر جو بھی ہمارے پاس کمپلیننٹ آتا ہے پولیس اسٹیشن پر, اس کی FIR لانچ ضرور ہوگی. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ ایکسس جو ہے وہ کرائم کی یا یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم اس چیلنج کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کے لمیٹڈ ریسورسز ہے ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن. جو ہماری پولیس کانٹینجنٹ ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, سیم لائک ہمارے ریسورسز. بٹ جب ہمارے آفیسرز بیٹھ کے اس کی کوئی پالیسیز بناتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ ہم میکسیمم اس کو اپنی کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن پر افیکٹو رول پلے کر سکیں. اس میں کیا ہے, پولیس اسٹیشن لیول پر, جیسے اب میں پولیس اسٹیشن میں اس وقت میری پوسٹنگ ہے, اس سے پہلے میری سیکیورٹی برانچ میں بطور CS ہو رہی ہوں. لا اینڈ آرڈر کو میں نے دیکھا ہے, تو وہاں ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم اپنے سارے ریسورسز کرتے ہیں. پیٹرولنگ پلان ہماری, اس میں ڈولفن فورسز ہیں. آپ اس چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس محافظ کارڈ ہیں, ایلیٹ فورس ہے. اب دیکھیں تحفظ مرکز بنایا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے, یا جو ہمارے ولنریبل ہیں, فیمیلز ہیں یا اولڈ ایج لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہمارا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو بنا ہوا ہے متی تل پہ, جو ٹپیکلی طور پر جو کلچر تھا پولیس کا اس سے بالکل ہٹ کر ہے. وہاں پر خواتین کے مسائل کے حل کے لیے ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات ہیں. میڈیکو لیگل ہے, پروسیکیوشن کی ہے, سائیکیٹرسٹ ہیں, وہاں پر میڈیشن کا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا اپنا وہاں تھانہ ہے بڑا. تو جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے اسی طرح کی سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. یہ تو ہو گیا کرائم کی بات. اب ایک عام بندہ ہے جس کو چاہیے فیسیلیٹیشن. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو لائسنس چاہیے, لائسنس کا رینیول چاہیے. وہ ملک سے باہر اگر بچہ یا بچی یا کوئی بھی جا رہا ہے اسٹڈی کے لیے, یا کوئی میل فیمیل اپنی جاب کے لیے جا رہا ہے, تو اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے جو وہاں پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے پولیس خدمت مرکز کا قیام یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں اچیومنٹ ہے پولیس کی. آپ دیکھیں کہ وہاں پر کسی بھی قسم کے آپ کو سفارش یا کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اربن رورل تمام مختلف جو ہمارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم نے وہاں پر خدمت مرکز پولیس نے بنائے ہیں. پولیس موبائل وین ہے خدمت مرکز کی, جو جاتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں سے لوگ نہیں آ سکتے. اس کا پورا ایک اسکیجول جو ہے وہ ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر اس کو چلایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. تو جو چیلنجز آتے گئے اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگ اس پر کنورٹ ہوتے گئے. اور اب موجودہ دور میں جو IT کے تھرو پولیس کے اندر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, آئی تھنک وہ اگر پبلک اس کے بارے میں ویل اویئر ہو جائے تو وہ سمجھے کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سہولیات ہیں وہ ڈور سٹیپ پر لوگوں کو دی جائیں. یہ ہمارے ساری چیزیں ہم اس پہ کر رہے ہیں فوکس. چلیے یہ اچھی بات ہے. میں کہتی ہوں جو ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو پولیس کا ایک جو بیہیویئر ہے یا ایک ہم تصویر ایک رخ دیکھتے ہیں تو وہاں دوسرا رخ بھی لازمی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں اچھے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا رہا ہے تاکہ عوام کے لیے جو ہے بہتری ہو سکے, ریلیف مل سکے, جو ان کی شکایات ہیں ان کو سنا جا سکے. ہم نے ہمیشہ دیکھا نا کہ پولیس کے حوالے سے ہمیں رہا ہمیشہ کہ یار پولیس جو ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتی, یا ہمارا اگر کوئی اس طرح کا جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا ہے, یا کوئی اس طرح کے قتل کے وارداتیں ہیں, یا کچھ بھی اس طرح کی ڈکیتی کی, چوری کی, تو ہمیں اس سے مشکلات رہتی ہیں کہ پولیس جو ہے بر وقت ہماری جو ہے وہ شکایات کو درج نہیں کرتی اور نہیں سنتی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح چیزوں کو FIR جلدی اس پہ عمل کیا جائے, لوگوں کے شکایات سنی جائیں اور فوراً رسپانس دیا جائے تو میرے خیال میں بہتری. لوگوں کے مس ٹرسٹ میں ہی ٹرسٹ ہے. وہ کیسے ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیس والوں سے تو اللہ بچائے, یہ میں نے کمنٹس ہم جاتے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں یا ڈفرینٹ جگہوں پر, اس کے بعد جو چیز اچھی ہوتی ہے, میرا وہاں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل خواتین ہیں تو آپ مال میں گئے ہیں یا کہیں پر بھی گئے ہیں اور آپ کا پرس سنیچ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا کسی میل ممبر کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ تو سب کا جواب ہم 15 پہ کال کریں گے. تو 15 پہ کال کرنا پولیس پہ بیسیکلی ٹرسٹ کرنا ہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ سارے میئرز لے رہے ہیں جس کے تھرو ہم یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے اس کو مزید امپروو کریں گے. چلے اچھی بات ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں
لیا سے عبد الرزاق بات کر رہا ہوں. میں میڈم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بات کریں بالکل جی. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تعلق ہے میرا ملتان کا لطیف آباد میں. جی وہاں میرا اوڈ ہیں جو ہیروئن منشیات سپلائی کرتے ہیں, ان کی عورتیں ان کے بچے, پلیز ان کا کوئی خیال کریں. وہاں گزرنا بھی رات کو مشکل ہوتا ہے. جی سر, بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کی جو شکایت ہے وہ ریسیو ہو چکی ہے. آپ کو رسپانس جو ہے وہ 24 آورس میں سر نظر آئے گا. اور پولیس اس کے اوپر پچھلے 15 دن سے جو ہمارا کریک ڈاؤن ہے وہ منشیات پر چل رہا ہے, آر پی او صاحب ملتان, سی پی او صاحب کی ڈائریکشن پر. اور وہ انشاءاللہ یہ ایریا نوٹ کر لیا گیا ہے. کنسرن کو میں بتا بھی دوں گی اور آپ کو سر انشاءاللہ اس کا پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا. تھینک یو سو مچ جی کال کرنے میں. اچھا جی خوشی صاحب, جس طرح ابھی ہم سوشل میڈیا کی ہی بات کر رہے ہیں اسی پر آ جاتے ہیں. جس طرح ابھی ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات, جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیو بھی ہے, لیکن ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی ہمارے ہاں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اس پہ نوجوانوں پہ جو اثر پڑ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پر پازیٹیوٹی بھی ہے, لیکن پازیٹیوٹی زیادہ ہے. نیگیٹیوٹی چونکہ سامنے آتی ہے, کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو نوٹس کیا جاتا ہے. جو پازیٹیوٹی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. مثلا ایک بچہ ہے, نوجوان ہے, جو نیٹ یوز کرتا ہے, جو موبائل یوز کرتا ہے, لیکن فار دا سیک آف نالج یوز کرتا ہے. اب اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن جو اس کی وجہ سے تھوڑی سی کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی کرائم ہو جاتا ہے اس سے, یا گھر میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. میڈم بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک خاص فیز سے گزر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نئی آئی ہے, ابھی تھوڑی دیر لگے گی. ہماری ایک جو نسل ہے نا وہ اس میں خرچ ہو رہی ہے تجربے میں, اور والدین کے لیے بھی یہ ایک ٹریننگ ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے اور کس طریقے سے بچوں کو دینا ہے, موبائل دینا ہے, لیکن کیسے ٹرین کرنا ہے کہ وہ بہت اچھی چیزیں دیکھیں. مطلب میں ابھی بیٹھا تھا اپنے ایک دوست کے پاس, انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ جی ہم ان کو جب اسکول جاتے, اپنی نوکری پہ جاتے تھے میاں بیوی, تو گھر میں اس کی نانی اماں کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کو کارٹون لگا دیتے تھے. بچی کارٹون دیکھتی رہتی تھی. ان کارٹونز کو دیکھ کر اس کی انگلش لینگویج اتنی زیادہ مضبوط ہوئی, اس کا کانفیڈنس اتنا مضبوط ہوا کہ اس وقت وہ بہت اچھی انگلش بولتی ہے, بہت کانفیڈنٹ ہے, اور وہ مطلب ہے کہ باہر جا کر وہ کرنا چاہتی ہے. جتنے اس نے ایگزامز دیے ہیں بہت اچھی پوزیشن میں کیے. ایک طرف یہ ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ بچے اس میں لگے ہیں, والدین نے خیال نہیں کیا کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں, اس پہ مانیٹرنگ نہیں تھی والدین کی. تو وہ بس ماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں اپنا کام کر لیتی ہوں, بچہ لگا ہوا ہے, اور وہ آرام سے وہ کرتا رہے. اس کو نہیں پتا کہ بچے نے اتفاق سے کوئی ایسی چیز کھولی ہے جو اس کو لے ڈوبی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی بات کر رہے تھے ہم. میں کر رہا تھا کہ یہ تو بچوں کی بات ہم کر رہے تھے, نوجوانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, دن رات اس میں دیکھتے ہیں. اب ان کے ساتھ ایک اتنی بڑی فیسلٹی آ گئی ہے کہ ان کو کتب خانے میں نہیں جانا پڑتا, بلکہ وہ گھر بیٹھے پوری دنیا کے کتب خانے چھان لیتے ہیں, وہیں پر اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ کرتے ہیں. سپورٹس کا کوئی نوجوان ہے تو وہ پوری سپورٹس کو دیکھ لیتا ہے. یہ فیسلٹی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک کام جو تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف چلا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز دیکھنے سے ہر چیز بہتر نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر فیس بک کو کھولیں تو ختم ہونے کو نہیں آتی, ایک سے ایک واقعہ, ایک سے ایک ریل اس میں آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں, جو سبق دے جاتی ہیں ایک چند سیکنڈ میں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیسٹ دے جاتی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے زندگی میں ہیسٹ آیا ہے, جلد بازی آئی ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. مثال کے طور پر کتاب کی ریڈنگ ختم ہو گئی ہے. جی اب لائبریری میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جن کا کام لائبریری میں ہوتا ہے وہ نہیں جاتے, اپنے کورسز کی کتاب یا دوسری کتابیں وہ نہیں پڑھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس کے اوپر آ رہا ہے, موبائل کے اوپر آ رہا ہے, سر شاید یہی مطلب آپ نے کیا اتنی بکس کا آپ کھولیں گے, آپ اسے پڑھیں گے, بس آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا اور اس پہ آپ کی تمام ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے
کہ نوجوان جہاں پر سیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارا وقت ان کا بڑا ضائع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یہ چیز ان کے دماغ میں ڈالنے والی ہے، اور یہ میڈیا کا کام ہے کہ بار بار ان کو اس چیز پہ وہ آمادہ کرے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، مثلا سوشل سروس ہے. نوجوان ہمارا سوشل سروس میں بہت آگے جاتا ہے. ذرا سی کوئی مشکل آئے، آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان خون دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں. ہیلپ کے لیے بھی جو پولیس کی آفیسر بیٹھی ہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ فوراً آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو تھوڑا سا چینلائز کرنا ہوگا تاکہ وہ ساری کی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں نالج کے اعتبار سے. اچھا، اس طریقے سے سوسائٹی کے اندر جو ایک تھوڑا سا غصہ جس کو کہتے ہیں ایک کولیکٹیو اینگر، اجتماعی ایک غصہ ہوتا ہے. جب آپ کی چیزیں جو ہے نا انصافی ہو، آپ کے سامنے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، آپ کی بات مانی نہ جا رہی ہو، یا میرٹ کے اوپر آپ کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہو اور دوسرے کو فوقیت دی گئی ہو، یہ وہ سارے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کولیکٹیو اینگر آتا ہے اور اجتماعی غصہ ہوتا ہے، جس کا اظہار نوجوان پھر کئی طریقوں سے کرتے ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا کا بھی یہ کام ہے. اب ہم نے سوشل میڈیا چونکہ ایک اوپن فورم ہے، اس میں آپ چاہیں تو آپ اس میں پوسٹ لگا دیں، میں چاہوں تو میں اس میں پوسٹ لگا دوں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اب اس پہ سکریننگ تو شروع ہوئی ہے، بڑی حد تک اس کو سکرین آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اب اداروں نے اس پہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا ہے کہ کون سی چیز براڈ کاسٹ ہو اور کون سی چیز جو ہے وہ اس میں نہ آئے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ آہستہ آہستہ. اب دیکھیں فون کی اب تھوڑی سی ویلیوز بڑھ گئی ہیں، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کون سا فون سننا ہے، کون سا فون نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کی مینس کہ اب لوگ تھوڑا سا انالیسس کرنے پہ آ گئے ہیں. جب یہ انالیسس بڑھتا جائے گا تو ایک تو آٹومیٹیکلی اس میں چینج آئے گی، نوجوان سمجھیں گے کہ یار یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور دوبارہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ پازیٹیو جو چیزیں ہیں جب تک ان کو گراؤنڈز نہیں ملیں گے تو وہ موبائل سے کھیلے گا نا. گھر کے باہر گلی ہے 5 فٹ کی، پلاننگ ہماری نہیں ہے، وہ گراؤنڈ اس سے 2 میل دور ہے، وہ جا نہیں سکتا، اس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا بچے کو، تو وہ گھر بھاگ کے یا ٹی وی پہ کارٹون دیکھے گا، یا ماں باپ کا موبائل چرائے گا، اس کا کوڈ چرائے گا، اس کو دیکھے گا اور دیکھتا رہے گا. پھر وہ ایک الگ ایک مسائل ہے. تو یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اسٹیٹ کو بھی بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا عوام کی تربیت کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے. اچھا، پھر اسی طرح آج جیسے آج 17 اکتوبر ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتی جاؤں گی کہ جس طرح آج جو ہے غربت سے نکالنے کا ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس پہ ہم لوگ بات کریں تو جس طرح مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے اس طرح سے مواقع نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس چیز سے تو لڑ رہے ہیں کہ غربت سے نکلیں کیسے، کوئی راستہ ڈھونڈیں. ہمارے ہاں یہ کہ اس طریقے سے کوششیں تو کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ، کچھ این جی اوز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس چیز سے نکالیں، یہاں پر جتنا لوگ غریب ہیں، غربت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف اور ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف جائیں گے. لوگوں کو بجائے مانگنے کے ہم کو اس طرح کا ہنر سکھائیں کہ جس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور کام کر سکیں، ان کا روزگار کا ایک سلسلہ چل سکے جس سے وہ اپنے گھر کا اور اپنا جو ہے وہ سسٹم بہتر کر سکیں. عالمی سطح پر دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہاں پر بھی جو ہے غربت کی تعداد اپنے اس میں دیکھیں تو بہت زیادہ ہے وہاں پر. لیکن اگر ہم یہاں پر اپنے پاکستان کی بات کریں تو ابھی ہمارے یہاں پر بھی شرح دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے ہاں جس طرح ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں بگڑتی ہوئی جا رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اس میں تمام جو میں سمجھتی ہوں ہر حصے بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں تبھی بہتر ہوں گی جب تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور جو ہماری حکومت ہے وہ اس پہ اپنی فرسٹ پرائرٹی رکھے گی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کس طرح روزگار کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، ہمارے بچوں کو کس طرح تعلیمی معیار کو بہتر کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو تعلیم کو عام کرنا ہوگا. جو ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے. بیسک چیزیں ہیں، ہمارا علاج ہو گیا، ہماری تعلیم ہو گئی، ہماری نیڈز ہو گئی، جو ہماری بیسک چیزیں ہیں. اگر انہی چیزوں میں ہی ہم الجھے رہ گئے تو شاید ہم اسی سلسلے میں مزید جو ہے اس کا شکار ہوتے جائیں گے اور کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جا سکیں گے. سر آپ ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ تو میرے خیال میں اس میں بہتر بتا سکتے ہیں. بات آپ نے درست کہ امپلائمنٹ ہو، روزگار ہو، جب تک میڈم سیلف امپلائمنٹ نہیں ہوگی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. سرکاری نوکریوں پہ کوئی اسٹیٹ نہیں چلتی، نہ ہمارا سسٹم چلا ہے اب تک.
हर किसी को सरकारी नौकरी मिल भी नहीं मिल भी नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर में भी जो होता है वहां भी इतनी नौकरियां नहीं होती। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बात बताऊं, 2017 में मैं बाओ फोरम फॉर एशिया, बहुत बड़ा फोरम होता है चाइना में, तो मैंने पाकिस्तान की वहां नुमाइंदगी की और मैं गया मीडिया की तरफ से। वहां पर हमें एक गांव ले जाया गया, मेरी फरमाइश, मैंने कहा मैं अपना गांव दिखाया जाए कि आपके गांव ने क्या तरक्की की है। वहां एक फार्म पे गए हम, बहुत अच्छा फार्म, खैर बाकी बहुत सारी चीजें अच्छी थी। एक खातून से मुलाकात हुई जो फील्ड वर्कर थी, खेत में काम कर रही थी, उसने वही खेत वाला लिबास पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपका हस्बैंड क्या काम करता है, वो कहता है कि, उसने कहा जी कि वो बीजिंग में है और नौकरी करता है। तो मैंने कहा आप ये बताएं तर्जमान के थ्रू कि आप ज्यादा कमाती हैं यहाँ रहकर या आपका हस्बैंड वहां से ज्यादा भेजता है? नहीं, मैं ज्यादा कमाती हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली वो बोली, मैं ज्यादा कमाती हूँ, वो क्या कमाता है। ये फर्क है। हमने पोटेंशियल को यूज नहीं किया, तरबियत हमारे यहाँ मफकूद हो गई है। हमें हर सेक्टर के अंदर जब तक हम महारत को नहीं देंगे, नौजवान तो मौजूद है, नौजवान आज का भी पढ़ा लिखा नौजवान जो है एमए पास करने के बावजूद अब भी हमारे फील्ड में काश्तकारी, मैं खुद काश्तकार हूँ, जमींदार हूँ, लोग गए हैं, उन्होंने काश्तकारी की, वो तैयार है। ट्रेनिंग कौन देगा उनको, बताएगा कौन कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। शहर के अंदर बहुत सारी चीजें देखें आप, यही मतलब है कि ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट जो इसके ऊपर है कि आप बहुत सारी चीजें मोबाइल के ऊपर बैठकर, घर में बैठकर नौजवान कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये चीजें आएंगी तो जाकर गुर्बत कम होगी। इससे गुर्बत कम नहीं होती कि आप पैसे तकसीम करते जाएं, आप खुराक तकसीम करते जाएं। ये गुर्बत कम करने का तरीका नहीं है, ये एक फौरी स्पोर्ट होती है। असल तरीका ये है कि किसी को आप उस काबिल कर दें कि वो खुद थोड़ा कमाए, कल ज्यादा कमाएगा, उससे ज्यादा कमाएगा। हर फील्ड में इसकी गुंजाइश है। हमारे यहाँ तो वो इस लाइनों में ही लगा दिया जाता है, जिस तरह अभी हम स्पोर्ट की जिस तरह सर आप बात कर रहे हैं। और हाँ, ये तो हम तो मांगने का तरीका बेसिकली बता रहे हैं कि मांगने कितनी खवातीन है जो हम अक्सर देखते हैं सर, सुबह ऐसे लाइनों में खड़ी हुई होती हैं और हमने इन्हीं चीजों पे लगा दिया, हमने बजाय कि उनको हुनर सिखाया जाए या कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहां वो अपना काम कर सकें, रोजगार से कर सकें। वो मांगना आसान है ना बेसिकली ये। और इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। सिर्फ और सिर्फ आप एग्रीकल्चर सेक्टर ही ले लें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है इसमें, बिल्कुल ऐसे, अगर इसको सही तरीके से वो किया जाए तो। ये तो है। अच्छा, जिस तरह हिरासमेंट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे शबाना, जिस तरह बहुत सारे हम हिरासमेंट के केसेस देख रहे हैं, कुछ केसेस होते हैं जो अभी खवातीन जो है वो थोड़ी हिम्मत पकड़ती हैं, वो सामने आ जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा मुआशरा बड़ा सख्त किस्म का है। यहाँ पर जाहिर सी बात है एक औरत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहता है, तो वो कुछ भी इस तरह का वाकया हो तो वो सामने नहीं आ पाती, इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। इसके हवाले से बताइए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या काम हो रहा है इसके ऊपर? मुल्तान पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस चीज़ की प्रोजेक्शन कर सके कि मुल्तान वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ख़वातीन पर ये तशद्दुद या वायलेंस या हरासमेंट के लिए एक पूरा एक सेंटर मौजूद है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की है। अब उसमें हमने अवेयरनेस कैंपेन में मुख्तलिफ कॉलेजेस में, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उसके थ्रू कोशिश की है कि ये अपना मैसेज पहुँचाया जाए। फिर हमारा अपना जो है ट्विटर का, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर हमारे अपने ऑफिशियल अकाउंट्स मौजूद हैं जिनके थ्रू हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप बच्चियां जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। उनके साथ जो भी ज्यादती हुई है, किसी भी तरह की हुई है, हैरेसमेंट हुई है या उनको किसी भी तरीके से किसी भी मसाइल का सामना है जो पुलिस से रिलेटेड है या जिसमें वो किसी तरह की रिकॉन्सिलेशन चाहती हैं, तो वो हमारे पास ज़रूर आए। अब उस चेंज का जो असर है वो आप उसमें देखें, नंबर ऑफ केसेस जिसको हम रिपोर्टिंग अपनी रेशो कहते हैं वो बढ़ रही है। मैं पुलिस स्टेशन ओल्ड कोतवाली में हूँ, तो मैं एक फ़ीमेल हूँ। मैंने ये देखा है कि हर रोज़ तकरीबन 2 से 3 मेरे पास ख़वातीन ऐसी आती हैं जिनकी FIR से रिलेटेड मसाइल नहीं होते, उनके घरेलू होते हैं, लेकिन मैं उनको बिठाती हूँ, उनका वो मसला फौरी तौर पर हल करती हूँ। औरत को क्या मसला होता है, औरत की शादी होती है, घर से वो दूसरे घर में चली जाती है। अब दूसरे घर में जब वो जाती है तो वहाँ पर मसाइल जो होते हैं वो टिपिकल बेशक होते हैं कि जी मियाँ बीवी का मसला है, ससुराल का मसला है, लेकिन वो एक किस्म का वायलेंस ही है। वायलेंस है। वो मेरे पास एक खातून नहीं, उन्होंने कहा जी आप मेरे घर में आके देखें, मैंने पूरा एक सेटअप लगाया हुआ है सिलाई मशीनों का, 15 लड़कियां वहाँ काम करती हैं, लेकिन मेरा शोहर उनके सामने मुझे मारता है।
وہ ایک سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے نا جو ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر اس کو گھر سے نکالا، وہ لاہور سے تھی. تو ہم اس طرح کے میٹرز میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس بحال کریں اپنے اداروں پر. تو آخر میں صلح ہی ہونی ہوتی ہے. میجورٹی کیسز میں صلح ہوتی ہے، جہاں گنجائش ہوتی ہے صلح ہوتی ہے. وہی بات ہے نا، عورت کمپرومائز بچوں کی خاطر، جہاں بچے ہو جائیں وہاں عورت کہیں نہ کہیں پھر کمپرومائز کر جاتی ہے. پھر ہم جب اداروں میں جاتے ہیں، میں نے اپنے ایریا کی مختلف جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں لاہور گرامر اور اس طرح کے اور لاسال ہے، وومن یونیورسٹی ہے، یا جس طرح بھی ہے، VZU میں بھی میں نے یہ لیکچرز دیے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میں وہاں بچیوں کو میسج دیتی تھی کہ آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں لازمی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح یونیورسٹیز میں جا کے اور کالجز میں جا کے اچھا، اس میں سب سے پہلے نا فیمیلز کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں. اب اس میں تو جا کے یہ ضرور ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کی فرینڈ پکچرز ہیں، فیملی پکچرز ہیں، تو یہ کوئی کمپلسری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سٹیٹس پہ لگا دیں یا آپ اس کو اپنی DPs پہ لگا دیں یا کسی بھی طرح کا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو جتنا پرائیویٹ رکھیں گے اتنے ہی اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کی ویلیوز کے حساب سے چلنا چاہیے، اور ہمارا دینی اور ہمارا سوشل سسٹم اسی طرح کا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، میں تو بتاتی ہوں جا کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا سپیس بڑھائیں گے اپنی پرائیویسی کی، لوگ اس میں اتنا ہی داخل ہوں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی وہ جاب کر رہی ہیں یا جہاں پر ان کی کو ایجوکیشن سسٹم ہے یا وہاں پر، تو یہ آج کل بہت ساری ایپس ہیں جس کے ذریعے بلیک میلنگ ہو جاتی ہے. خواتین کے یہ جو مسائل ہوتے ہیں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو امیجیٹلی حل کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں کلیئر ڈائریکشنز دیتا ہے کہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہو، جس سے یہ ریسپیکٹ لیول ہوتا ہے، ڈگنیٹی کا ایک ان کی اپنی گریس ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو یہ بینگ اے فیمیل میں اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، لیکن میں بہت خوشی ہوتی ہے جو میرے کلیگز ہیں جو میل ہیں، ایون ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ اس بات کا بہت خیال کرتے ہیں کہ فیمیل کو بہت اندر رسپیکٹ دی جائے. آپ کسی سروے کروا لیں جو خواتین پولیس اسٹیشنز آتی ہیں، آپ پوچھیں ان سے کہ ان کو کتنی رسپیکٹ آپ دیتے ہیں ہم لوگ. وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارا معاشرہ، ہمارا دین بیسیکلی عورت کے جس مقام کی تلقین کرتا رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پورٹری کر سکیں. یہ اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ جس طرح ابھی سیفٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایپس وغیرہ بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں پولیس کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پولیس نے جیسے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا موٹر وے پہ ہوا تھا، اس کے بعد پولیس ایپس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. وہ آپ ہماری پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ جو offences ہوتے رہے، جو بچے جو ہیں مائنر ایجز میں ہیں ان کے لیے ہیں. اور یہ ساری میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر شمس آباد چوک پر ہمارا جو ہے وہ بنا ہوا ہے تحفظ مرکز بنا ہوا ہے، جو اسپیشلی اگر آپ واک سینٹر نہیں جا سکے، متی تالاب کو دور لگ رہا ہے تو یہ ہمارا تحفظ مرکز ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر اس کا رسپانس ملتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری انٹر کنیکٹڈ ٹو ہمارے ہیڈ کوارٹر لاہور کے ساتھ ہوتی ہیں. IGP کا جو پوری ایک ٹیم ہے وہ اس کے اوپر لے رہی ہوتی ہے. ہمارے RPO صاحب CPO صاحب اس کے اوپر بہت فوکسڈ ہیں. تو اب تھانوں کے اندر ہر تھانے میں فیمیل پولیس کی جو پوسٹنگ ہو چکی ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ اگر آپ ہمارے جو نامینیٹڈ ادارے ہیں جو ہماری جگہیں اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ ہر تھانے میں جائیں. ہر تھانے میں آپ کو فیمیل سٹاف نظر آئے گا، اس سے آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. پوری SOPs ہیں کہ خواتین اگر آتی ہیں ایز اے کمپلیننٹ تو کیا SOP اڈاپٹ کی جائے گی، اور اگر وہ کریمنل کے طور پر آتی ہیں چاہے وہ کریمنل بھی ہیں تو خواتین کی رسپیکٹ اور ان کی گریس کو مد نظر کیا کیا چیزیں ہم نے رکھنی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی جو ہے اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، ثقافت کی ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم بات کریں، ہم اپنے کلچر کو دیکھ لیں. ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک خوبصورت میں سمجھتی ہوں کلچر ہے. اس کو ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم بڑے اپنی ثقافت سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ثقافت کو پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ ثقافت ہے کیا. ہم صرف گیت گانے کو یا جھومر کو ثقافت سمجھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ڈریسز کو کہ یہ ملتانی کڑھائی ہے یہ ہماری ثقافت ہے.
یہ جھومر ہو گئے، پشاور کا وہ ہے، یہ بلوچستان کی ہے، تو یہ ہماری ثقافت، یہ دیز آر دا پارٹس آف دا کلچر. کلچر تو اوور آل جو ہے وہ پوری زندگی پہ محیط ہوتا ہے. ہر وہ کام جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے اور جو بھلا لگتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، وہ ہمارا کلچر ہے. جو اچھا نہیں لگتا، جس سے ہم گریز کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا کلچر ہے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ناٹ ٹو ڈو. یہ چیزیں ہیں اس میں. خوبصورتی ہمارے کلچر کی جو ہوتی ہے وہ انسان کے رویوں کی بھی ہوتی ہے. ہمارا ٹالرنس کا سوسائٹی ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں آپ دیہات ہو شہر ہو، گریز کرتے ہیں لڑائی سے جھگڑے سے. سماجی انصاف کا کلچر ہمارا ہے. پنچایت کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے. وہیں کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک جھگڑے کو طے کر لیتے ہیں. اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی کسی پنچایت میں، ایسے ہی کوئی کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ شفافیت ہوتی ہے. سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، کون جھوٹ بولے گا، کون جھوٹ بولنے دے گا. ایسے ہی ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، یہ کلچر ہے. اس کو ہم نے اگر نہیں کیا، اب شہر کے اندر لوگ تھوڑا سا دور ہوئے ہیں تو اس کا نقصان تو ہوا ہے. دیہات میں ابھی تک لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں باقی ہے. اچھا، اب پھر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو گروپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر گروپ ہے، تو یہ ایک بیٹھک ہے نا کہ میں اسی وقت اسی گروپ میں کوئی بات کرتا ہوں اور 150 100 200 1000 آدمی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، وہ کمنٹ کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم دور بیٹھے ہیں لیکن قریب بیٹھے ہیں. یہ اس کی ایک جدید ترین صورت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری سرائکی میں وہ ہے نا ایک مثال ہے کہ بندہ بندے دا دارو ہے. انسان کا علاج بہرحال انسان ہے. صحیح بات ہے. انسان سے دور ہوگا تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اداسی ہوگی اور اس کے میں غصہ آئے گا. جہاں اکٹھے 4 بندے بیٹھیں گے، غصہ بھی ختم ہو جائے گا، اداسی بھی ختم ہو جائے گی، مشورہ بھی آ جائے گا، گائیڈنس بھی آ جائے گی، راستہ بھی نکل آئے گا اس میں. یہ ہمارے کلچر کی وہ نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ ہے کہ خود بخود اب چیزیں رکھی جا رہی ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں اینٹیکس لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ذرا تھوڑا سا پرانی چیزیں سنبھال کے. اچھا، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اب ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے یا اس جیسا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ مٹی کے پیالے میں آپ مہمانوں کو پیش کریں اور لوگ کرتے ہیں. اچھا، آج مٹی کے برتنوں میں لوگ کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. مویلٹی ہے اس میں. اب یونیک لگتا ہے نا. اچھا، آپ اتنی تمام چیزیں آپ کہہ رہے ہیں مٹی کے برتنوں کو تو ہم کہیں بہت ہی پیچھے بھول گئے ہیں. بالکل. اچھا، اب آ گیا کہ جناب ملتانی کڑھائی جو ہماری پینٹنگز ہے، کاشی نقاشی، اس کے برتن آ گئے ہیں. لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں. مہنگے بھی ہیں ایسے ہی اور سٹائلش بھی ہیں. یہ کلچر کو تحفظ دینے کی یہ چیزیں ہیں. جو ہماری ہاتھ والی کڑھائی ہے وہ اب بھی مہنگی ہے. لوگ اس کو پہنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیا ہے. تو اس طریقے سے کلچر کی یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، ویلیوز جو ہیں، اب ان کو محفوظ کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ ڈاکومنٹریز بنائی جائیں. اور ریڈیو پاکستان نے اور پاکستان ٹیلی ویژن نے خاص طور پر، کیونکہ یہ ریاست کے اپنے ادارے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے. ان کے پاس ڈاکومنٹریز ہیں بھی، اب بھی بنانی چاہیے مزید. کہ آج کے دور کی تاریخ جو ہے، ثقافت کی تاریخ، ادب کی تاریخ، فیشن کی تاریخ، آرٹ کی تاریخ کہ کیا بن رہا ہے. دیکھیں، ہم لوگ ہزاروں سال پہلے کی کتابیں بھی تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس وقت کا انسان کیسے رہتا تھا، وہ کس طرح کی چارپائی پہ بیٹھتا تھا یا صوفہ تھا یا کس طرح کی کوئی چیز تھی، اس کے بیہیویئرز کیا تھے، اس کا رہن سہن کیسا تھا. اگر وہ اچھا ہے تو آج بھی اپنایا جا سکتا ہے ایسے ہی، اور اس کو ایک نئی شکل دے سکتے ہیں آپ، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. آج بھی ہم دیکھیں ریسٹورینٹس ابھی جو بنائے جا رہے ہیں وہ اسی طرز پہ بنائے جا رہے ہیں کہ آپ نے وہی چارپائی، وہی مٹکے، وہی آپ نے جو اور سب سے زیادہ مہنگے وہ چیز ہیں. ہاں جی، بالکل. اٹ مینس کہ یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں. قیمتی چیز ہی مہنگی ہوتی ہے نا. ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں قیمتی ہیں اور اسی طریقے سے جو قدریں ہیں یہ بھی تو ہماری ثقافت ہے. بالکل ایسے ہی. جو انسانی قدریں ہیں ان کو فروغ دیا جائے، سنبھال کر رکھا جائے کہ دیکھو آپ کے دادا جو تھے وہ تو یہ کرتے تھے، بچے آپ نے بھی اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. باپ بھی کرے پھر ویسا، بڑا دل رکھے، پریکٹیکلی پھر خود بھی عمل کریں نا. مائیں جو ہوتی تھیں، دیکھیں انسٹیٹیوشن تھا نا، بڑی حویلی کے اندر 4 4 5 5 فیملیز، 5 5 کنبے رہتے تھے. بڑی خاتون جو بیٹھی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے، سب کو ٹوکتی ہے، سب کی تعریف کرتی ہے، سب کی رہنمائی کرتی ہے، سب کے ساتھ انصاف کرتی ہے. یہ ہے کنبے کو اکٹھا رکھنے کا ایک طریقہ. آپ نے سائیکالوجی میں کی ہے، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جب سے وہ انسٹیٹیوشن کمزور ہوا ہے، جوائنٹ فیملی کا انسٹیٹیوشن جب سے کمزور ہوا ہے
اور نئے لوگوں نے اڑان بھری ہے، آزاد اڑان بھری ہے. اس آزاد اڑان کی وجہ سے اتنی مشکلیں مسائل بھی تو اسی طریقے سے پھر بڑھے ہیں پھر لوگوں کے، مسائل اتنے ہی بڑھ گئے. بالکل تو یہ آزاد اڑان بے شک بھریں لیکن ود دا گائیڈنس، یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک ہی میسج دوں گا، ٹالرنس، برداشت. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ ٹالرنس کریں گے تو کوئی آپ کو بھی ٹالرنس دے گا. بالکل ایسے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ. آپ کیا کہیں گے شمارا؟ میں بس یہی کہوں گی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، پاکستان کی سوسائٹی، اس کے بارے میں ویسے ہی کانسیپٹ لیا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات دنیا سے بہتر نہیں ہیں، لیکن بہت بہتر ہیں. یہاں پر جتنی ہمیں سپیس ہے شاید دنیا میں اتنی نہیں ہوتی. تو میں یہ چاہوں گی کہ لوگوں سے کہ پولیس پر بھی اتنا ٹرسٹ کریں آپ. ہماری جو آئی ٹی کی جتنی بھی ایپس ہیں وہ ہماری پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھیں. ادھر سے آپ کو بہت ساری ہیلپس ملیں گی اور وہ لیں. ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ شبانہ سر آپ کا، خورشید صاحب آپ کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.